बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। कल हमारी ईद थी, आज आप सबकी पाकिस्तान में ईद है। मेरा ख्याल पाकिस्तान और इंडिया में आज ईद है। तो मेरी तरफ से मेरे सब लिसनर्स को जिनकी आज ईद है उनको बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाएँ और आपकी हम सब की इबादत कबूल फरमाएँ और ये खुशियों भरी ईद सबके लिए आए। और जिनके प्यारे इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके सगीरा कबीरा तमाम गुनाह माफ़ फरमाए। तो कैसी गुजरी है आपकी ईद? किस किस की कितनी कितनी दिहाड़ी लगी? मेरी तो कल अच्छी खासी दिहाड़ी लगी है। बस जो पाकिस्तान वाले थे वो रह गए हैं, वो पता नहीं अब मेरा अकाउंट नंबर वैसे है उनके पास, भेजते हैं कि नहीं भेजते उसका नहीं आइडिया। लेकिन जो मेरी मेजर दिहाड़ियाँ थी ना वो मेरी यहीं से जाती थी, तो वो अभी मेरी मेजर लग गई हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा लगी है इस बार, यालों में लगी है। तो आपकी कैसी लगी है, क्या कैसी गुजरी बताइएगा ज़रूर। अभी हम चलते हैं अपने नावल की थर्ड एपिसोड की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जल्दी से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आए अब जल्दी जल्दी नावल पढ़ते हैं जितना पढ़ हुआ, क्योंकि अभी आज हमने भी बाहर जाना है घूमने के लिए, तो अभी सब मेरा वेट कर रहे हैं। तो ऊपर से थोड़ा टाइम भी है इस तरह का, तो अभी चलते हैं जल्दी से रीड करते हैं। उस तो पहले कि मैंने बुलावा आई हुई तो मैंने अद्धी रिकॉर्डिंग करके जाना पवे। वो 2 घंटों से सारा वक्त मोबाइल पर लगा ऑफिस में हदायत देता है, इनके पीछे पीछे साथ पेमेंट करता आ रहा था। पुप्पो बस भाई, मैं थक गई हूँ, रहम करे मुझ पर, कुछ खिला दें। वो दुहाई देती दीवार से लगकर खड़ी हो चुकी थी। फ़ायज़ा और इधर किसी शॉप में चली गई। जब मोबाइल जेब में रखते हुए इसके पास आए, क्या हुआ? इसकी आवाज़ पर हीर ने सर उठाया। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो अपनी बचपन की बीवी को कुछ खिलाकर इसकी जान बचा लें, वरना आपको अकेले शादी करनी पड़ेगी। इसकी बात पर वो हंसा था। नहीं, मैं खुद पर यह जुल्म हरगिज़ नहीं होने दूंगा। चलो फूड कोर्ट चलते हैं। कहने के साथ इसने हीर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। हीर ने बेध्यानी में अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन मुहतरम राहिम साहब इसके हाथ से शॉपर्स लेते आगे बढ़ चुके थे। वो जो सोच रही थी इसका हाथ थामने लगा। एक लम्हे को मुँह खोले इसकी पुष्ट को देखती रही थी। पास से गुजरती एक दोशीदा सारा सीन मुलाहिजा करती अपनी हंसी नहीं रोक पाई। हीर ने से एक घूरी से नवाजते सी हाथ की मुट्ठी बंद करते राहिम को पुष्ट पर मुखा ले। हीर दी तो वैसे डाढ़ी बेइज्जती हो गई, उन्हें पता भी नहीं लग गया। क्या खाओगी? वो शॉपर्स पास पड़ी कुर्सी पर रखता पूछ रहा था। जो भी खाऊंगी, पर लाएंगे आप? वो धप से कुर्सी पर बैठी टेबल पर तकरीबन लुढ़कते हुए बोली। हाँ, यही सो जाओ तुम। राहिम ने से टेबल पर सरकते देखकर दांत पीसे थे। इतनी थक गई हूँ मैं भाई। अपनी दहायत पर एक ज़ोरदार कहके पर हीर ने चौंक कर सर उठाया, जबकि वह सुकून से पीछे मुड़ा। हाउ क्यूट राहिम, आई मस्ट से यू आर वेरी लकी। वो जो कोई भी थी इश्तियाक से इसकी तरफ बड़ी, पर पीछे फवाद को देखकर हीर को एक सेकंड लगा इसे पहचानने में। हीर राहिम की नज़र ज़मीन में गड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं नाइमा। मैंने नहीं ख्याल मुझे अपना मज़ीद तारुफ करवाना चाहिए, हमारी तफसीली बात हो चुकी है। वो शोखी से बोलते हीर को गले लगा गई, जबकि इसकी बात पर फवाद ने कहका लगाया। अरे नहीं भाई, तुम हक पर थी, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। अगर मेरे बचपन के शौहर को मुझसे इश्क ना होता तो मैं तुमसे भी ज़्यादा बुरा रिएक्ट करती। वो कुर्सी पर बैठती बोली। शुक्र है नाइमा, तुम मुझे अभी मिली हो। फवाद के बेसाख्ता बोलने पर राहिम ने ज़ोरदार कहका लगाया, जबकि नाइमा ने इसे घूरा था। चिल यार, इससे पहले कि माहौल ख़राब हो। चल यार, इससे पहले कि माहौल ख़राब हो, कुछ लेकर आते। फवाद राहिम के कंधे पर हाथ रखता आगे बढ़ा। इसी ने फवाद को कॉल करके बुलाया था। सुबह इसकी आंख कुछ नामानूस से शोर से खुली। जिस आवाज़ पे बेदार हुए तो जंप मारकर उठकर खिड़की की तरफ भागी। बारिश छाछ बारिश बरस रही थी बाहर। रिदा अभी तक सो रही थी। बारिश, हाय मेरा क्यूटी। वो कुछ भी सोचे समझे बगैर नंगे पैर बाहर भागी थी। सुबह के 10 बज रहे थे, लाउंज में कोई भी नहीं था। वो देरी से सीढ़ियाँ उतरती, बाहर का दरवाज़ा खोलकर तेज़ बरसती बारिश की परवाह के बगैर घर की पिछली साइड की तरफ भागी थी। बकरे वहाँ नहीं थे, कोई पहले इनको वहाँ से हटा गया था। वो इधर उधर देखती, बकरों को ढूंढती, पूरी तरह भीग गई जब इसकी नज़र सर्वेंट क्वार्टर के हाथे पर बंधे बकरों पर पड़ी थी। क्यूटी, तुम ठीक तो हो ना बेबी? वो देरी से आकर इससे लिपटी थी। इसकी आवाज़ पर राहिम ने पलट कर देखा। वो इसकी आमद से बेखबर क्यूटी के सर पर हाथ फेरती इससे मादत कर रही थी। आई एम सॉरी बेबी, मैं सो रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कब बारिश हुई। आप ठीक हो ना? आपने कुछ खाया? वो अब खड़ी होती इसके सामने थी। राहिम हसन जगह वक्त सब भूला था। ओए होए। वाइट शर्ट पर ब्लैक घेर वाली शलवार पहने, गीले बालों समेत वो मुकम्मल तौर पर भीगी भीगी से इसके सामने खड़ी इधर उधर देखती। यकीनन चारा ढूंढ रही थी, लेकिन राहिम हसन का ईमान लर्ज़ा आ गई थी। भाई मैं चारा ले आया। चौकीदार का बेटा जो कभी कभी राहिम के काम कर देता था बोलता हुआ अंदर आया था। आवाज़ पर हीर ने चौंक कर राहिम को देखा। हाँ इधर लाओ। वो इससे चारा लेने आगे बढ़ी थी जब वो एकदम तेज़ी से चलता इसके बिल्कुल सामने जाकर इससे चारा लेके इस तरह के उस लड़के को नज़र नहीं आई थी। तुम जाओ अब्दुल हमीद, मैं खुद देख लूँगा। वो सर हिलाकर पलटा था। मुझे दे, न जाने मेरे क्यूटी ने कुछ खाया। इससे पहले कि वो जुमला पूरा करती, राहिम ने चारा ज़मीन पर फेंकते हुए दृष्टि से इसका हाथ थामा, फिर इसे अपने साथ घसीटता और पिछली साइड पर बने स्टोर की तरफ बढ़ा था। वो इस अचानक अवतार पर हैरान परेशान बरसती बारिश में इसके साथ घसीटती हुई चली जा रही थी। है ये दुल्हन बन्नो कहाँ गई?
निदा को वॉशरूम से आता देखकर फायजा ने इधर देखते ज़ोर से पूछा, इसने कहाँ होना पुप्पो? अपने क्यूटी के पास होगी और कहाँ हो सकती है? निदा ने बेतौजीही से कहा, अल्लाह समझे इस लड़की को, इस बरसती बारिश में भी इसको चैन नहीं है। फायजा ने बेख्तियार अपने सर पर हाथ रखा, छतरी दो मुझे, लेकर आते हैं इसे, अगर जरीना भाभी ने इसे बाहर देख लिया ना तो आज ही बेचारे क्यूटी की कुर्बानी हो जाएगी। ओए होए। वो इसके हाथ से छतरी लेती कमरे से बाहर निकली। निदा ने दाएं बाएं सर हिलाया, मैं नहीं आ रही भाई, मैं भीग जाऊंगी, वो जोर से बोलती पलटी थी। उफ, दुपट्टे से तो मैडम हीर को अल्लाह वास्ते का बैर है। इसका ब्लैक दुपट्टा देखते हुए बड़बड़ाई थी, अक्कल नाम की चीज़ है तुम में? ये सब की सब चारे के साथ मिक्स करके अपनी क्यूटी को खिला दिए। वो इसे स्टोर में लाता, इसे दीवार से लगाता बोला, आपको आराम से पकड़ना नहीं आता क्या? वो इसके गुस्से और कुर्बत की परवाह किए बगैर अपनी कलाई से हिलाती नम लहजे में बोली, आप तो अकेले में मेरा हशर ही कर देंगे, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। वो भीगे लहजे में सूसू करती अपनी कलाई पर इसके सख्त हाथों से बने निशान पर उंगली फेरती बोली। राहिम का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठा था। इसकी गुस्ताख नजरें फटक फटक कर इसके सरापे में उलझ रही थी। बारों से टपकता पानी दुपट्टे से बेनियाज भीगा सरापा और इस पर सितम वो बेखबर सी अपनी कलाई में उलझी हुई थी। राहिम हसन बेखुद हुआ। क्यों नहीं करनी? वो एक हाथ दीवार पर रखता है इसके भीगे चेहरे के नकूश को देखते हुए पूछ रहा था। आपको डांटने और इस तरह सख्ती से पकड़ने के अलावा और आता ही क्या है? वो सर उठाकर खपकी से बोली, नहीं खैर आता तो बहुत कुछ है, कभी बताऊंगा फुर्सत में। वो दूसरा हाथ भी दीवार पर रखता है इसके बहुत करीब हुआ। हीर ने अचानक अपने आप को इसके हसार में पाया था। मुझे नहीं जानना। इसकी बेतहाशा कुर्बत पर इसकी कब से चलती जुबान हकलाई थी, लेकिन मुझे तो बताना। राहिम का दिल गुस्ताखी पर अमादा हुआ था। मुझे पता, मैंने मान लिया, अब आप हटें प्लीज़। वो इसके सीने पर दोनों हाथ रख जल्दी से बोली, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। वो दीवार की मारी थी इसके सामने इस्तादा इसकी जान निकालने के दर पे था। क्या पता है, क्या मान लिया? वो अपनी हैरत छुपाए इसके चेहरे पर अपनी गुस्ताख निगाहें जमाए पूछ रहा था। हीर कहाँ हो तुम? दूर से फायजा की आवाज़ आई थी। पुप्पो बुला रही हैं। वो गर्दन मोड़कर बोली, नहीं पहले बताओ क्या पता है, क्या मान लिया? वो एक हाथ से इसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बज़िद हुआ था। फायजा की आवाज़ मतवातर आ रही थी जो कि इससे पुकार रही थी। यही कि आपको मोहब्बत करनी आती है, बेसाख्ता बोली। राहिम हसन असहद हैरान होता कहकर लगा गया। इससे पहले वो कुछ कहता फायजा की आवाज़ बता रही थी, वो अब यहीं आ रही है। बारिश रुक चुकी थी। पुप्पो मैं इधर स्टोर। वो इस दिन की तरह इसके रोमांटिक मूड का सत्यानाश मारती। इससे पहले कि जुमला पूरा करती वो सूरत से इसके मुंह पर हाथ रख गया। हीर स्टूपिड, ये क्या कर रही हो? वो अब अपने मखसूस कश्म की नज़रों से घूरा था। इसने भरपूर मज़ाहमत से इसका हाथ अपने होठों से हटाया। पुप्पो को बता रही हूँ कि मैं एक जिन के कब्जे में हूँ, आकर मुझे बचा ले। वो इसके सीने पर हाथ रखती इसके हसार तोड़ते हुए भागने को थी जब राहिम ने सूरत से इसे अपनी तरफ खींचा। वो इसके सीने से लगी वो इस पर झुका था। हीर के हवास मुख्तल हुए थे। ये जिन तुम्हें ईद की रात को ठीक करेगा हीर। राहिम हसन वो दांत पर दांत रखे बोला। हीर का दिल धड़का था। फायजा की आवाज़ अब करीब से आई थी। वो इसी तेजी से छोड़ चुका था। जान बचे सो लाखों पाए के मुतरादिफ हीर राहिम हसन बाहर भागी थी। ओए हुए पुप्पो! भागती वो सामने से आती फायजा के गले लगी। तुम यहाँ क्या करी थी हीर? वो इसे खुद से अलग करती हक्का बक्का भतीजी का भीगा भीगा उलझा बिखरा सरापा सुर्ख चेहरा उड़े उड़े हवास में लाइजा करती। कुछ नहीं पुप्पो, वो मेरे क्यूटी का चारा यहाँ पड़ा था। वो अपने हवास दुरुस्त करती वो मुश्किल बोलती हुई इनका बाजू था में आगे बढ़ी। फायजा ने पीछे मुड़कर देखा, एक बेसाख्ता मुस्कान जिनके लबों को छुआ था। वो नीचे देखते हुए अपने गीले बालों से पानी छटक रहा था। वैसे हीर तुमने अपना हुलिया देखा? वो चलते चलते रुकी थी। क्या हुआ पुप्पो? मेरे हुलिये? खुद पर नज़र पड़ते हीर को हया ने आ घेरा। वो बेख्तियार नज़र झुका दी, खुद में सिमटी। वो हमेशा की तरह इसकी लापरवाही पर इसे अब्दुल हमीद की नज़र से बचाने के लिए इतने गुस्से से स्टोर में ले गया था। क्यों मेरे बेचारे भतीजे का ज़ब्त आजमाती हो? इन्होंने इसकी थोड़ी था में मोहब्बत से पूछा। इसका चेहरा मजीद तुर्क हुआ। पुप्पो मुझे तो बड़ी भूख लगी है, मैं अंदर जा रही हूँ। वो जल्दी से कहती अंदर भागी थी। वो हंसी थी लेकिन फिर कुछ सोचकर वापस पलटी। वो बकरों के पास खड़ा बज़ाहिर हीर की क्यूटी पर नज़र जमाए खड़ा था, पर होंठों पर खिलती खूबसूरत सी मुस्कुराहट इसके कहीं और पहुँच जाने की ज़मानत थी। वो शरारत से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, फिर अपनी कोहनी इसके कंधे पर रखी थी। जब वो चौंका, इन्हें देखकर वो सब समझकर मुस्कुराया। लगता है अपनी दीवानी भतीजी को मुझे माइयों बिठाना ही पड़ेगा, मेरा भतीजा जाएगा काम से। इनकी मानी के इस बात पर दिल खोलकर कहकर लगा गया, चले पुप्पो आज आपके हाथ का पराठा खाते हैं। वो इनके गले में अपना बाजू डाले और दूसरे हाथ से अपने माथे पर पड़े गीले बालों को ऊपर करता हुआ इनको लिए अंदर की तरफ बढ़ा। फायजा ने शरारत से इसकी आंखों की चमक और लबों पर दबी मुस्कान को देखा था। भतीजा वाकई जाएगा। भाभी मैं सोच रही थी आज शाम हीर को माइयों बिठा देते, वरना दुल्हन भी तो को पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स में ढूंढना पड़ेगा। वो फायजा के हाथ से बने पराठे से भरपूर इंसाफ कर रहा था जब फायजा चाय का मग इसके सामने रखती शरारत से बोली, सोच क्या रही है पुप्पो, अमल कर डाले। वो लापरवाही से कहता चाय का मग होंठों से लगा गया। तुम बिठा सकती हो तो बिठा दो, वरना मेरी बेटी के पाँव में तो पहिए लगे हुए हैं, कोई कह सकता है भला? कल परसों शादी है इसकी और ये भी तक बकरे के गले से लटकी हुई है। फायजा जाने में जरीना को छेड़ने की गलती कर बैठी। इसने होंठों पर दराई हंसी को रोकने के लिए कप मुँह से लगा लिया था। अब ऐसा भी नहीं है भाभी, मानती हूँ थोड़ी दीवानी सी है मेरी भतीजी, पर मेरा भतीजा भी किसी जिन से कम नहीं है। वो इसके सर पर चप्पत मारती बोली, थोड़ी? वो थोड़ी को खींचकर कुर्सी से उठा। ठीक है फिर भाभी, मैं इसको अपने घर ही ले जाती हूँ, क्योंकि यहाँ तो माइयों का फ़ायदा ही नहीं होगा। वो किचन में जाती जरीना को देखकर ज़ोर से बोली। वो जाते जाते पलटा।
نہیں اب اتنا بھی فری ہونے کی نہیں ہو رہی۔ اس نے بے ساختہ انہیں گھورا۔ اب کہ فائزہ کا کہکا جاندار تھا جبکہ وہ کندھے اچکا کر سیڑھیاں چڑھ کے۔ گال تو صحیح ہوں، پھپھو بہت ہی فری ہو گئی۔ کوئی نہیں، میں نہیں بیٹھ رہی مائیوں میں۔ پھپھو آپ کو شوق ہو رہا ہے تو آپ خود بیٹھ جائیں، میری کیوٹی کو کون دیکھے گا بھلا؟ اس نے بھرپور احتجاج کیا۔ اوئے ہوئے، پھپھو نے مائیوں بٹھاتا نے ماشاءاللہ 14 سالہ بیٹے کی ماں مائیوں بیٹھتے اچھی لگے گی؟ وہ اس کے سر پر چپت مارتی بولی۔ حالانکہ عاطف انکل فل انجوائے کریں گے، ردا نے شرارت سے کہا۔ پاگل ہو جائیں گے تمہارے پھپھا حضور، اپنی کوئی چیز ڈھونڈنے میں ان کو نظر آنا بند ہو جانا۔ شادی کے 15.5 سال بعد بھی صبح صبح گھر میں فائزہ فائزہ کی پکار پڑتی ہے، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ ہائے پھپھو، 15.5 سال انکل بیچارے آپ سے رومانس کرنے کی کوشش کرتے رہے اور آپ سمجھی نہیں۔ ہیر ان کے گلے میں باہیں ڈالتی شرارت سے بولی۔ بیٹا جی وہ تو میں آپ سے منگل کی صبح پوچھوں گی، آپ کو کیا سمجھ آیا؟ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھتی بولی۔ ردا زور سے ہنسی تھی۔ وہ ان کے گلے سے بازو نکالتی ان کے گود میں چھپی تھی۔ پھپھو اگر آپ ایسی باتیں کریں گی تو میں شادی نہیں کروں گی۔ وہ بالکل ان کی گود میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ دادا حضور نے یہ فیصلہ ان کے بولنے سے پہلے کیوں کیا۔ اچانک آتی آواز پر ردا اور فائزہ نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ چوکھٹ پر ایک ہاتھ رکھے بڑے مدد سے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز پر وہ مزید فائزہ کی گود میں سمٹی تھی۔ انہوں نے پاس پڑا دوپٹہ ہیر کے اوپر ڈالا۔ لگتا ہے بھتیجے اب اسے چھوڑا تمہیں مائیوں بٹھانا پڑے گا، وہ اسے گھور کر بولی۔ کوشش کر کے دیکھ لیں، بیکار ہی جائے گی کیونکہ میں تو کمرے میں ٹک کر بیٹھ جاؤں گا، پر یہ محترمہ تو پھر بھی اپنے پالے سے بیبی کے پاس ہی ملیں گی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بالوں کو اوپر کرتا بولا، نظریں ہنوز دوپٹے میں چھپے وجود پر تھی جہاں ہلچل ہوئی فائزہ کو اندازہ تھا وہ دل ملائی تھی۔ کوئی نہیں پھپھو، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ پہلے سے وہاں تھے۔ ہیر بھانڈا پھوڑنے کو تھی، وہ ہمیشہ کی طرح سٹپٹایا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر فائزہ ہنسی۔ آپ کی بھتیجی نے ہمیشہ کمکل ہی رہنا، وہ خفت سے جھنجھلایا۔ ردا اور فائزہ کا کہکا مشترکہ تھا۔ سلپ دے دیں، میں جا رہا ہوں محترمہ کے کپڑے لینے، کیسے کیسے کام کرنے پڑتے ہیں انسان کو، وہ دہائی دیتے بولا۔ گود میں لیٹے وجود میں جنبش ہوئی۔ ردا یہ سامنے سلپ پڑی ہے، دو اس کو، اور تم نکلو یہاں سے فوراً، بس سمجھو ابھی سے مائیوں شروع ہے، آج ہفتہ انتظار کر لو پیر کا۔ وہ عید کی بے چینی محسوس کرتی بظاہر سنجیدگی سے بولی تھی، لیکن گود میں لیٹے دوپٹے میں چھپے وجود کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مجھے نہیں کرنی ہے شادی پھپھو، میرے کیوٹی کا کیا ہوگا؟ ایک دم دوپٹہ ہوا میں اڑا تھا، ساتھ میں تل ملاتی ہوئی آلتی پالتی مارتی اٹھ بیٹھی۔ ردا اور فائزہ منہ کھولے حیرت سے دیکھ رہی تھی جبکہ راحم حسن کے چہرے پر تپا دینے والی مسکان ابھری تھی۔ دعاؤں کا شدید طالب بیچارہ راحم حسن، اوئے ہوئے۔ وہ ردا کے ہاتھ سے سلپ لیتا اسے بھرپور نظروں سے دیکھ کر دائیں بائیں سر ہلاتا باہر نکل گیا تھا۔ پھپھو دیکھ لیں آپ، یہ ابھی بھی سڑیل ہی ہیں۔ باہر جاتے جاتے اس کا جملہ جیسے کان میں پڑا وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ سڑیل تو واقعی ہے ویسے۔ ہیر آ جاؤ اب تم مائیوں میں ہو، فائزہ نے دانت پیستے کہا۔ آج اتوار تھا، وہ کب سے ضد کر رہی تھی کہ اسے اپنے کیوٹی سے ملنا ہے۔ رات 11 بجے فائزہ اس کی ضد سے ہار مانتی چھما چھم برستی بارش میں سے چھتری میں چھپائے لے آئی تھی۔ پیلے کپڑوں میں ملبوس وہ کیوٹی سے راز و نیاز کرتی کسی کی گہری نظروں سے بالکل بے نیاز تھی۔ انہوں نے اپنے کہے کے مطابق اسے بالکل بھی کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیا جبکہ وہ کل سے بہانے سے کمرے کے 15-20 چکر لگا گیا تھا۔ فائزہ نے بھی ہیر کو پیلے دوپٹے میں ایسا چھپایا کہ وہ کل سے اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ پائے۔ فائزہ اور ردا اس کی حالت سے ہنس اٹھا رہی تھی، پر راحم حسن کا کہنا تھا ہر بار کسی کام سے ہی آ رہا ہے۔ رکے پھپھو، میں اپنے بیبی کو مہندی تو لگا لوں۔ وہ نیچے جھکی مہندی سے بکرے کے پیٹ پر نقش و نگار بنا رہی تھی۔ ہیر اپنے ہاتھ مت گندے کرو، ابھی تمہیں بھی مہندی لگانی ہے۔ فائزہ نے دہائی دی۔ میری مدد کی ضرورت تو نہیں، اچانک ابھرتی آواز پر اس کی مہندی لگاتے ہاتھ ساخت ہوئے۔ وہ کیوٹی کے پاس کھڑا وجود کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی کیوٹی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی، پر ننھا پالا بیبی شا کیوٹی 5 فٹ 4 انچ ہیر راحم کے وجود کو چھپانے میں ناکام ہوا تھا۔ نہیں جناب بھتیجے، آپ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ فائزہ اس کی اور کیوٹی کے سامنے آئی تھی۔ پھپھو میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے بچپن کی کیوٹی کو میں خود ہی مہندی لگا دیتا ہوں۔ اشتیاق بھری آواز جذبوں سے بھرپور تھی۔ ہیر کا دل دھڑکا۔ کس بات کا بدلہ لے گا میرا بھتیجا اپنی بچپن کی بیوی سے؟ وہ اس کا کان پکڑتی سے وہاں سے جانے کے لیے پلٹنے لگی۔ ارے پھپھو ایسا سمجھتی ہیں آپ مجھے؟ اچھا نا، جا رہا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں کب تک چھپاتی ہے میری بچپن کی بیوی کو۔ وہ ہنستا ہوا اپنا کان چھڑا کر وہاں سے چلتا بنا تھا جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دوپٹے میں چہرہ چھپائے رخ موڑے کھڑی تھی۔ کہا تھا نا مت دیوانہ کرو میرے بھتیجے کو، دیکھ لیا نا کسی کام کا نہیں رہا۔ انہوں نے شرارت سے اسے پیچھے سے تھاما تھا۔ وہ شرماتی ہوئی پلٹ کر ان کے بازوں میں چھپی تھی۔ اوئے ہوئے، کل وعدگی ہے مختارہ، بہت زیادہ وعدگی ہے۔ تقریباً 11:30 بجے فائزہ اسے مہندی لگانے کے لیے لے کر بیٹھی تھی۔ پیلے کپڑوں میں آستینیں چڑھائے بیٹھی تھی، تھکن کے مارے بیزار سی ہو رہی تھی۔ پھپھو بیچ میں بڑا سا دل بنا اور اس میں ایچ اور آر لکھیں بڑا بڑا۔ ردا نے ہیر کو چھیڑا تھا۔ مہندی لگاتی فائزہ ہنسی۔ ہاں اور پھر میں وہی ہاتھ تمہارے گال پر ماروں، کیسا؟ وہ دانت پیستی بولی۔ نہیں جانی، میرے گال پر نہیں بھائی کے دل پر چھاپ دو، ردا شرارت سے بولی تھی۔ ہلو مت ہیر، پھپھو چھوڑے مجھے ذرا 1 منٹ۔ وہ اسے دھموکا چڑھنے کو بےتاب تھی۔ ردا ہنستے ہوئے دور ہوئی تھی۔ ہلو مت ہیر، فائزہ نے چنچلا کر سر سے نش کی تھی۔ اسے دیکھے نا پھپھو، فضول جوکس کر رہی ہے، وہ خفگی سے بولی تھی۔ اب میں تمہیں رومانٹک شاعری تو سنانے سے رہی۔ ویسے ہیر، میرے خیال میں بھائی کل تمہاری شان میں قصیدے پڑھنے کے لیے ضرور رومانٹک پوئٹری یاد کر رہے ہوں گے۔ فائزہ نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے زور کی آئی ہنسی روکی تھی۔ پھپھو آپ دونوں ہی بے وفا ہیں۔
وہ سرخ چہرے کے ساتھ بے بسی سے بولی۔ فائزہ اس کے پاس چکی تھی۔ ہاں جی، اب آپ کو ہماری وفاؤں پر کہاں یقین آنا ہے؟ وہ اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو دیکھتے شرارت سے گومی وہ بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھنے کو تھی جب ریدا اور فائزہ دونوں چیخیں، ہیر دیکھ کر یہ کیا کری ہو؟ فائزہ نے تیر کی تیزی سے اس کی دونوں کلائیاں تھامی تھی۔ پاگل لڑکی، جان نکال دی تم نے۔ ریدا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے خود کو سنبھالا تھا۔ میری جان، آج ہی سارا شرما لو گی کیا؟ کچھ میرے بھتیجے کو دیوانہ بنانے کے لیے بھی چھوڑ دو۔ فائزہ نے اس کا ہاتھ تھامے کا جو ان کی بات سنتے ہی لرز گیا تھا۔ وہ مسکرائی تھی، وہ اس کے سرخ پڑتا چہرہ جھکا گئی۔ آپ کے سڑیل بھتیجے اتنے بھی سیدھے نہیں ہیں پھپھو، اب کے تڑک کر کہا گیا۔ اوئے ہوئے، دیکھیں پھپھو، اس کو پہلے پتہ چل گیا بھائی اتنے سیدھے نہیں ہیں۔ ریدا نے آنکھیں پٹ پٹائی۔ ٹریلر تو میں بھی دیکھ چکی ہوں۔ فائزہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ریدا سن نہیں پائی۔ ہیر رحم کی جان پر بنی۔ اف، آپ دونوں نے آج کوا کھایا کیا ناشتے میں؟ وہ اب شرم سے زمین میں گڑ جانے کو تھی۔ فائزہ اور ریدا سارا وقت اسے چھیڑتی رہی۔ انہوں نے اسے 2:45 چھوڑا۔ وہ اتنی تھک گئی کہ ہاتھوں اور پیروں پر مہندی سمیت سو گئی تھی۔ صبح ریدا نے اسے فجر میں اٹھایا تھا۔ آنکھیں کھولتی مہندی کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ لیٹے لیٹے اس نے اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ بڑا خوشنما رنگ ہاتھوں پر بہار دکھلا رہا تھا۔ اس دشمن جاں کے نام کی مہندی، ایک عجب سا احساس اس کا دل دھڑکا گیا۔ وہ بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ گئی جب کسی نے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ کیا ہوا؟ اٹھتے ان کا خیال؟ آج خیال سے گزارا کر لو بھابھی جان، صبح بھائی جان آپ کو بڑے پیارے طریقے۔ ریدا کی بات آدھی تھی جب اس کے پیچھے لپکی۔ تم بچو میرے ہاتھوں سے۔ وہ اٹھی تھی، ریدا ہنستے ہوئے اس کے گلے لگی۔ نماز بھی پڑھنی ہے، بعد میں لڑ لینا، آجو پہلے تمہاری مہندی دھلواؤں۔ ریدا نے اس کے ہاتھوں پیروں کی مہندی اتاری تھی۔ وہ نماز پڑھ کر آئی تو ریدا پھر سے اس کے ہاتھ میں رات کی اتاری پیلی اور گولڈن چوڑیاں پہنانے لگی۔ یہ کیوں؟ آج عید ہے، میں نئے کپڑے پہنوں گی۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے تھے۔ انشاءاللہ تم آج نیا جوڑا پہنو گی، لیکن رات میرے بھائی کے نام کا۔ وہ بے اختیار اس کی پیشانی چومتی بولی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سر جھکایا۔ ریدا مسکرائی۔ ابھی میں چاہتی ہوں تم مائیوں کی سارا سی دلہن بن کرو، آج بھی سارا دن۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں پہناتی بولی۔ پھر اس نے ہیر کے سر پر گولڈن گوٹے کا پیلا خوبصورت دوپٹہ اڑایا تھا۔ اس سارے وقت میں ایک شرمیلی مسکان ہیر کے لبوں پر رہی تھی۔ ریدا، رات اتنی بارش ہوئی، میرا کیوٹی پریشان ہوا ہوگا ساری رات۔ وہ کھڑکی میں کھڑی باہر دیکھتے ہوئے بولی جواب میں دار ہے۔ تائبو لوگ نماز پڑھ کر آگے ہوں گے نا؟ ریدا پھپھو سے بولو مجھے تائبو اور پاپا سے عید ملنی ہے۔ وہ تھوڑی سائڈ پر ہوتی گھر کا گیٹ دیکھنے کی کوششوں میں تھی جب اچانک کسی نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اور مجھ سے؟ میری بچپن کی بیوی اپنے بچپن کے شوہر سے عید نہیں ملے گی؟ یہ تو چیٹنگ ہے نا؟ وہ پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتا، اس کے گال پر رکھے اس کے دوپٹے پر ہی اپنا گال رکھ کر پوچھتا۔ صحیح معنوں میں اس کی جان نکال گیا تھا۔ ہیر کے ہاتھوں کی پیلی گولڈن چوڑیوں نے بھی اس اچانک افتاد پر گھبراتے ہوئے شور مچایا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پھپھو آ جائیں گی۔ وہ اس کی گرفت میں ہل بھی نہیں پائی تھی۔ عید ملنے آیا تھا، لیکن پھپھو کی طرح یہ ظالم سماج بھی ہمارے بیچ میں۔ دیکھو، راہم نے اپنے اور اس کے گال کے بیچ اس کے دوپٹے پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ اس کے لمس پر پگھلی۔ ریدا آ جائے گی؟ وہ لرزتی کانپتی ہوئی بولی۔ راہم نے ہلکے سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ پیلے کپڑوں میں ملبوس پیلا دوپٹہ سر پر لیا جس کا گولڈن کوٹا چہرے کو مزید انوکھا ملکوتی روپ دے گئے تھے۔ اس پر کپ کپاتے ہونٹ لرزتی پلکیں راہم حسن کو بے خود کری تھی۔ عید کی نماز پڑھ کر واپس آتے ہوئے میں بس سارا راستہ یہی سوچتا آیا ہوں کہ لاکھ پہرے صحیح پر مجھے اپنی بچپن کی بیوی سے عید تو ملنی ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی اگلے لمحے راہم نے اسے اپنی باہوں میں پھڑتے خود سے لگایا تھا۔ وہ بے ہوش ہونے کو تھی۔ عید مبارک جانا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اسے خود سے ہٹا گیا، وہ بھی اپنے انداز میں، لیکن وہ بھی اپنے دل کی دھڑکن ہی نہیں سنبھال پائی تھی جب وہ اگلے پل اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑتا اس کے چھکے چھڑا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ ہیر نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چپتے ہوئے چہرے پر رکھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فائزہ کی آواز پر بے ساختہ پلٹی۔ وہ بمشکل رکا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں اپنے وجیح بھتیجے کو گھور رہی تھی۔ عید ملنے آیا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا دلکشی سے بولا۔ اوئے ہوئے، ایڈے سخت ناکے چی بھی آ گیا منڈا۔ مجھے اسے واقعی اپنے گھر میں ہی رکھنا چاہیے تھا۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک نظر اس کو دیکھتی افسوس سے بولی تھی۔ جو دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے کھڑی تھی وہ کہہ کر لگا گیا، تو یقین کر لیں اس وقت ہم آپ کے گھر میں بات کر رہے ہوتے، سویٹ پھپھو۔ وہ شرارت سے کہہ کر ان کی پیشانی چومتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ محبت سے مسکراتے ہوئے دائیں بائیں سر ہلاتی اس کی طرف آئی، پھر اس کے چہرے پر سے اس کے دونوں ہاتھ ہٹائے۔ ہاتھ ہٹا لو میری بے وقوف بھتیجی، ویسے مائیوں کا تو ستیہ ناس مار ہی دیا تم دونوں نے۔ وہ چڑھ کر بولی تھی۔ اندر آتی ریدا زور سے ہنسی۔ میں نے کیا کیا پھپھو؟ وہ ہر بات خود ہی آ جاتے ہیں۔ وہ منمناتے ہوئے ان کے گلے سے لگتی مجرمانہ انداز میں بولتی دونوں کو ہی پیاری لگی۔ ہیں بھائی آئے تھے یہاں؟ ریدا حیرت سے چیخی۔ ہیر کا دل پھر دھڑکا تھا۔ ہاں جی، بچپن کے شوہر ہم دونوں کی سخت نگرانی میں بھی اپنی بچپن کی بیوی سے آخر کار عید مل ہی گیا۔ ان کی بات پر وہ مزید ان میں چھپی تھی۔ لے جی، آپ سب لوگوں کو جس لمحے کا انتظار تھا وہ خوبصورت پل، وہ حسین لمحہ آئی گیا۔ بچپن کی بیوی ہیر راہم حسن نے اپنے بچپن کے شوہر راہم حسن کے کمرے کو آج 20 سالوں بعد شرف بخشی دیا۔ ڈیپ ریڈ اور گولڈن گھٹنوں تک آتی شرٹ اور شرارے میں راہم حسن کی بچپن کی دلہن اگر چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہیں تو
ब्लैक डिनर सूट पर रेड टाई लगाई हीर राहिम हसन के बचपन के दूल्हे की याद छवि निराली थी। आइए पहले आपको राहिम हसन के कमरे के बाहर ले चलते हैं, जहाँ रिदा और फायजा हीर के बचपन के दूल्हे का ज़ब्त का इम्तिहान कैसे लेती हैं। ओए होए, बिल्कुल नहीं भाई, 50,000 से 1 रुपया कम नहीं लेंगे, रिदा ने चीखते हुए दाएं बाएं सर हिलाया। वो दोनों इस वक्त राहिम के दरवाजे के आगे ठेकेदार नहीं बनी खड़ी, इससे नेक लेने के चक्कर में थी। रहम कर लो यार, जगह जगह आप लोगों ने मेरी जेब खाली करवाई, अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची, इसने दुहाई दी। फिर ऐसे कंगले दूल्हे को हमने अपनी लाडोपली दुल्हन नहीं देनी भी नहीं है। फायजा ने अपनी आंखों के सामने कमरे की चाबी लहराकर मदे से कहा था। फिर तो अफसोस, आपकी लाडोपली दुल्हन 20 सालों से इसी कंगले की दूल्हे की है। इसकी बात पर फायजा मुस्कुराई। मेरी जान तुम्हारी है, हमने कब कहा तुम्हारी नहीं है? पर भाई इस वक्त वो आपको 50,000 में मिलेगी, इसने रिदा को घूरा था। बिल्कुल, फायजा ने तायदी अंदाज में सर हिलाया। दादा हजूर की बचपन की सौगात तो मुझे बहुत महंगी पड़ गई। वो बड़बड़ाते हुए जेब से वॉलेट निकालने लगा। मेरी जान, मेरे भतीजे, अभी तो शुरुआत है, फायजा मदे से बोली थी। ओए होए, अल्लाह ही वारिस है तुम्हारा राहिम हसन। मोहतरमा हीर राहिम अभी भी अकल से पैदल ही है। वो पैसे फायजा के हाथ में देता बोला। रिदा जोर से हंसी। खबरदार जो मेरी भतीजे के बारे में कुछ कहा हो तो। इन्होंने चाबी इसकी पाँव से दूर करने को हाथ ऊपर किया। सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करने का कॉन्ट्रैक्ट देकर गए आपके अब्बा हजूर। वो बड़े आराम से इनके हाथ से चाबी लेता बोला, फिर रिदा को बारू से हटाया था। जो बचपन का शौहर अपनी बचपन की बीवी के साथ दिल से निभाएगा इंशाअल्लाह। वो कमरे का दरवाज़ा खोलता बोला। इन दोनों ने खुशदिली से इंशाअल्लाह का। राहिम ने कमरे में दाखिल होकर मुस्कुराते हुए दरवाज़ा बंद किया। ओए होए, उनकी बनेगा अंदर जाके। इसकी नज़र सीधी फूलों से सजे बेड पर पड़ी थी, लेकिन ये क्या, बेड खाली था। हैं, ये कहाँ गई? ओए होए, फिर क्यूटी को तो नहीं चली गई। इसने कमरे में नज़र दौड़ाई। एक खूबसूरत मुस्कान राहिम के होंठों को छुआ। वो खिड़की के पास पुष्ट के खड़ी थी, सर पैर रूसी लिबास में मलबूस बाज राहिम हसन का दिल धड़का गई थी। वो धीरे धीरे कदम उठाता इसके बिल्कुल पीछे आ रुका। बचपन की मिसेस, एट लास्ट आफ्टर 20 ईयर्स यू आर इन योर बचपन के हस्बैंड्स रूम। बचपन की बीवी, आखिरकार 20 साल बाद तुम अपने बचपन के शौहर के कमरे में हो। वो इसके बिल्कुल पास इसके कान में सरगोशी करता बोला, जब अचानक राहिम को लगा वो लरस रही है। हीर, तुम रो रही हो? हैरत के शदीद झटके को सहते इसने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। राहिम के दिल की धड़कन इस समय रुकी थी जबकि वो सर झुकाए ज़बों को दांतों से कुचलती अपना रोना रोक रही थी, जो किसी सामने पाकर और मुश्किल हुआ था। हीर, ऐसा नहीं करो यार, तुम्हें कौन सा जापान ले आया हूँ, सब यही है, वो बखलाया था। मेरा, इसने सर उठाकर कुछ कहने की कोशिश की। हाँ बोलो ना। राहिम ने बेकरारी से इशारों से थामे इसके रोने की वजह जाननी चाहिए। मेरा क्यूटी। अचानक वो इसके सीने से लगी अब खुलकर रो दी थी। राहिम हसन हैरान परेशान मुंह खोले खुद से लगी अपनी दुल्हन के सर को देख रहा था। शादी की पहली रात इसके सीने पर सर रखे अपनी क्यूट पालिश बेबी के लिए रो रही थी। हीर, तुम अपने बकरे के लिए रो रही हो? इसे खुद से हटाते हुए राहिम की आवाज़ मारे हैरत की ऊंची हुई। बकरा नहीं, क्यूटी। आपने मेरे क्यूटी की कुर्ब मुझसे पूछा भी नहीं, मैं मिली भी नहीं इससे आखिरी बार। वो इसके सीने पर हाथ रखती से हल्का सा धक्का देते रोती हुई बोली। राहिम ने बमुश्किल अपनी हंसी को कंट्रोल के। हीर ने गुस्से से घूरा। मेरी जान, हमने इसे गोद थोड़ी ना लिया था, कुर्बानी की नीयत का ऐलान किया था ना हमने, तुमने। आखिर हमारी फैमिली की कुर्बानी थी। वो इसका चेहरा देखता शरारत से बोला। खमदार पल के रोने के बायस आपस में जुड़ती इसके चेहरे को मजीद हसीन बना गई थी। मुझे मिलवा देते तो क्या हो जाता? वो मुश्किल आंसू रोकती बोली। राहिम को अपना दिल संभालना मुश्किल हुआ। अच्छा इधर आओ, वो इसका हाथ थामता बोला। मकसद बेड पर बिठाने का था, लेकिन वो खफकी से अपना हाथ छुड़ा गई। बात नहीं करे मुझसे, वो अपना हाथ छुड़ाती बोली। ओके, नहीं करता। अब वो अगले लम्हे राहिम हसन की मजबूत बाजों में थी। वो हैरत से मुँह खोले, अभी ठीक तरीके से हैरान भी नहीं हुई थी जब वो मजीदी से हैरान कर गया। तुम्हें तो पता है ना, बचपन की बीवी, तुम्हारा बचपन का शौहर बचपन से सड़ियल है। वो इसके चेहरे पर एक और गुस्ताखी कर चुका था। वो रोना धोना भूल कर सटपिटाती हुई अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख चुकी थी। राहिम ने हंसते हुए इसे बेड पर बिठाया। लो पानी पियो। इसने साइड पर पड़ा ग्लास इसके लबों से लगा। मिलवा देते, इसका गम फिर ताज़ा हुआ। राहिम ने गहरा सांस लेते हुए इसकी पानी से भरी आंखों को देखा था। यार, तुम्हारी नंद और फुप्पो का इतना सख्त पहरा था, तुम्हारा बचपन का शौहर पिट जाता तुम्हारी हवलदानी फुप्पो के हाथों। ओए होए, वो सर खुजाकर बोला। इतने बेचारे होते आप तो सुबह से हीरो बनकर ना आते। वो अपने ध्यान में सूसू करती बोली। अपनी बचपन की बीवी की मोहब्बत में सर पर कफन बांध कर आया था, वो गंभीर लहजे में बोला। इसका पल में बदलता लहजा हीर राहिम के दिल की धड़कन एक पल को रुकवा गया। बिल्कुल अचानक हीर राहिम को महसूस हुआ कि वो इस वक्त कहाँ और क्यों थी। खमदार भीगी पल के लरस कर चुकी राहिम दिलकशी से मुस्कुराया। शुक्र है तेन भी याद आया कि तू कितने हैं। तुम्हारे सड़ियल खड़ूस से बचपन के शौहर ने कल से अपनी बचपन की बीवी की शक्ल नहीं देखी थी। क्या क्या ना करना पड़ा राहिम हसन को, ये देखो। वो जेब से मोबाइल निकालते इसके बाएं जाने बिल्कुल इससे जुड़कर बैठा था। फिर दाएं हाथ इसके गिर्द करते मोबाइल को इसके सामने इस तरह लाया कि वो खुद ब खुद इसके हसार में आ गई। राहिम ने वीडियो प्ले की। पीले दुपट्टे में मलबूस हीर राहिम हसन गोल्डन गोल्ड लगा दुपट्टा सर पर लिए बहुत ही प्यार से अपनी क्यूटी को देख रही थी।
پھر اچانک سے اس نے اپنی آنکھوں میں آئے گوٹے کو ہٹانے کے لیے دوپٹہ تھوڑا سا سرکایا، ہاتھوں میں پہنی پیلی گولڈن چوڑیاں اوپر نیچے ہوئی تھی۔ وہ مبہوت سی اپنا سندر سا روپ دیکھ رہی تھی۔ ابھی بھی تم کہتی تمہارے بچپن کے شوہر کو تم سے عشق نہیں؟ وہ گردن موڑے اس سے پوچھ رہا تھا۔ مطلب آج سے آپ مجھے کبھی نہیں ڈانٹیں گے؟ وہ بھی گردن موڑے شرارت سے پوچھ رہی تھی، لیکن اس کو دیکھتے وہ ہنسی۔ جو اس کے آگے چاکلیٹ بڑھائے ہوئے تھا وہ ہنستے ہوئے چاکلیٹ لے گئی۔ یہ تو ناممکن سی بات ہے، کیونکہ عید کے بعد تمہارے ٹیسٹ کا رزلٹ آنے والا ہیر، وہ بیچارگی سے بولتے اس کے آگے اس کا تیار شدہ اسائنمنٹ لہرا گیا۔ اوئے ہوئے ایڈیاں منہ دکھائیاں، وہ کھلکھلائی تھی۔ بارشیں ہو رہی ہیں، اب تو گٹر اور بھی بھر گئے ہوں گے نا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ راہم نے اسے گھورا، پھر وہ زور سے ہنسی۔ ایک بات بتاؤ، یہ تمہیں اتنی نیند کیوں آتی ہے ہیر؟ راہم کے لہجے میں تجسس تھا۔ ساری رات تھرڈ کلاس مووی دیکھوں گی تو سارا دن ادھر ادھر تو لڑکوں گی نا؟ وہ اس کی بات اچکتے ہوئے افسوس سے سر ہلاتا بولا۔ بالکل، اور اسی لیے میرے بچپن کا شوہر مجھے تھرڈ کلاس مووی کا تھرڈ کلاس ویلن تو لگے گا نا؟ وہ اشارے سے کہتی دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے ہیر تھرڈ کلاس ویلن کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ابھی سے گلاب کی خوبصورت کھلی کلی پیش کر رہا تھا، جو کہ ہیر نے لرزتے ہاتھوں سے تھامی۔ بالکل آپ جیسے سڑیل۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کے کوٹ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے اسی کے سینے میں منہ چھپائے محجوب سے لہجے میں بولی۔ راہم کا کہکہ جاندار تھا۔ وہ کپڑے چینج کیے، نیم دراز سے لیٹا اس کا انتظار کرتا جب کلک کیا باز پر واش روم کا دروازہ کھلا۔ اس نے سر اٹھایا، وہ واش روم کے دروازے کو دیکھ رہا تھا پر باہر کوئی بھی نہیں نکلا۔ ہیر اب اندر سونے کا ارادہ کیا؟ وہ زور سے بولا۔ میں نہیں آ رہی باہر، اندر سے آواز آئی۔ کیوں بھائی؟ وہ حیرت سے کہتا بیڈ سے اٹھا۔ یہ پھپھو نے کہا تھا یہ نائٹ ڈریس آپ لائے ہیں۔ اندر سے چچکتی ہوئی آواز پر وہ ہنستا ہوا واش روم کی طرف بڑھا ہے۔ ہاں میں لایا ہوں، تمہیں پتہ ہے 3-4 لایا ہوں، بڑے مزے سے بتایا گیا۔ اف، اب میں باہر کیسے آؤں گی؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں آ جاتا ہوں اندر، وہ شرارت سے کہتا اندر داخل ہوا۔ نہیں، وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتے ہوئے پلٹی تھی۔ وہ کہکہ لگاتا آگے بڑھا، پھر اس کا ہاتھ تھامے اسے کھینچتے ہوئے باہر لا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا کیا۔ وہ ہنوز آنکھیں بند کیے ہوئے کھڑی تھی۔ یار دیکھو تو کتنی کیوٹ لگ رہی ہو۔ اس کے کہنے پر اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ بیبی پنک سلک کا ٹراؤزر اور سلک کی شارٹ شرٹ، جس کی سلیوز اس کی کلائی تک آ رہی تھی، کھلے بال۔ اس نے چھینپ کر سر چکایا تھا۔ میں بالکل بچی لگ رہی ہوں، وہ منہ بسور کر بولتی رخ پھیر گئی، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ اس کی پشت پر ہی کھڑا ہے۔ وہ اب اس کے بالکل سامنے بہت پاس تھی۔ میرے دل نے کہا یہی نائٹ ڈریسز لینے اپنی بچپن کی بیوی کے لیے، تو میں نے سارے کے سارے یہی لے لیے۔ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے قریب کرتا بولا۔ میری منہ دکھائی؟ گھبراہٹ میں سے کچھ اور نہیں سوچا تو اس نے 2 قدم دور ہٹتے ہوئے اپنی ہنائی ہتھیلی پھیلائی تھی، جہاں اس کا برتھ ڈے والے دن پہنایا گیا بریسلٹ باہر دکھلا رہا تھا۔ یہ جو دیا تھا اس دن؟ وہ اس کی کلائی تھامتا بولا۔ یہ تو برتھ ڈے گفٹ تھا، وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بولی۔ اچھا، میں سمجھا اس دن بھی میں نے منہ دکھائی کی دی تھی۔ 20 سال بعد یہ چہرہ اس دن میں نے پہلی بار غور سے دیکھا تھا۔ وہ اس کے من موہنے چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیتے بولا۔ 20 سال بعد پیار سے دیکھا تھا یہ کہیں؟ وہ اپنی بات پر گڑبڑاتے ہوئے زبان دانتوں میں دے گی۔ وہ ہنسا تھا۔ منہ دکھائی دینی ہے تو دے، ورنہ میں سو رہی ہوں، وہ کہہ کر آگے بڑھنے کو تھی جب راہم نے اس کا ہاتھ تھامے سے اپنی طرف کھینچا۔ اب میں تمہیں سلاتا ہوں، وہ اسے اپنے ہثار میں لے کر بولتا اس کے چھکے چھڑا گیا۔ میری منہ دکھائی؟ اس کا ہثار توڑتی اس کے سامنے آ کر اس نے پھر سے اپنی ہتھیلی پھیلائی تھی۔ ہیر کو اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنی جیب سے کچھ نکالا تھا، پھر اس کا رخ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف موڑ کر اس کے گلے میں پیاری سی چین پہنائی، جس کا پینڈنٹ بہت خوبصورت تھا۔ یہ بہت پیارا ہے، وہ شیشے میں نظر آتے راہم کے عکس کو دیکھ کر گلے میں پینڈنٹ کو چھوتی خوشی سے بولی۔ ہاں، پر میری بچپن کی بیوی سے زیادہ نہیں۔ اس نے بس پیچھے سے اسے اپنے ہثار میں لیتے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ شہیر نے شرما کر رخ موڑنے اس کی بازو میں اپنا دہکتا چہرہ چھپایا۔ راہم نے ہنستے ہوئے اسے اپنے ہثار میں لیا تھا۔ الارم کی مدھر آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے اس کی آنکھ لگی تھی۔ اس نے بمشکل آنکھ جھپک کر خود کو سونے سے باز رکھا۔ جب نظر خود بخود پاس لیٹے وجود پر گئی، ایک دلکش مسکان نے اس کے لبوں کو چھوا۔ راہم کے دل نے بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ اتنے برسوں کے انتظار آج اس کے رب نے اسے شاد کر دیا تھا۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے نرمی سے پکارا۔ ہیر اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ اپنے بازو پر رکھے اس کے سر میں ہاتھ پھیرتا بہت محبت سے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھاتے الارم بند کیا۔ وہ کسمس آ کر پھر سے سو گئی۔ ہیر، اس کا سر اپنے بازو سے ہٹاتا وہ اٹھ بیٹھا۔ ہیر نے مخالف سمت کروٹ بدلی تھی۔ ہیر میں فریش ہو کر آ رہا ہوں 10 منٹ میں، جب تک تم اٹھ کر اپنے کپڑے نکالو۔ اٹھو فوراً سے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، وہ کہتا وہ اپنے وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا تھا۔ ہیر، وہ شرٹ بیڈ پر پھینک کر اسے پکارتا وہ واش روم میں غائب ہوا تھا۔ ہیر نے جھنجھلا کر اپنے سر پر تکیہ رکھا تھا۔ وہ 6-7 منٹ میں تولی سے سر رگڑتا وہ باہر نکلا، لیکن سامنے سے ویسے سوتا دیکھ کر اب غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ایلو ویا تو اگلے دن ہی تھے، غصے نہیں ہٹتے پہ۔ ہیر، فوراً سے اٹھ جاؤ، وہ تولیہ بیڈ پر پھینکتے ہوئے اس کے سر سے تکیہ کھینچ کر بولا۔ بس 5 منٹ، وہ دوسری طرف کروٹ بدل کر بولی۔ تم 1 سیکنڈ میں نہیں اٹھی تو دیکھنا میں کیسے تمہاری نیند بھگاتا ہوں، وہ دھمکیاں میں اس لہجے میں بولا۔ اس کی رومانٹک دھمکی پر دوسری طرف کروٹ لیے ہیر کا دل انوکھی لے پر دھڑکا۔ اس نے خود کو کسی ناول کی ہیروئن تصور کیا تھا اس سمے۔ اوئے ہوئے، ایڈیاں امیداں نہ بان راہم حسن کو۔ اوکے، مرضی تمہاری۔ اگلے لمحے وہ اس کی مضبوط باہوں میں تھی۔ ہیر راہم کی نیند دم دبا کر بھاگی تھی۔
کیا کریں پلیز؟ وہ اس کے گلے میں اپنا بازو ڈالتی بولی۔ وہ بنا شرٹ کے بھیگے بالوں سمیت سامنے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری نیند پکا رہا ہوں، وہ اسے اٹھائے بڑے آرام سے بولا۔ لیکن ایسے کیسے؟ وہ حیران پریشان ہوئی۔ لیکن اسے واش روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے دیکھو جمائی لیتی اب جھنجھلاہٹ اور بیزارگی سے بولی تھی۔ اٹھ تو گئی ہوں بھائی۔ ایسے راہم نے اسے اتار کر پورے کا پورا شاور کھول دیا اور خود تیری سے پیچھے ہٹا تھا۔ اوئے ہوئے، بڑے ارمان تھے پانی پھرے، دل کے ارمان آنسوں بہہ گئے، بہت نکلے ارمان تھے پھر بھی کٹ نکلے۔ اوئے ہوئے، بہت بڑا ہے ہی نا۔ ہائی یہ کیا کیا؟ وہ پل میں بھیگی تھی، دوڑ کر اس کے پیچھے، لیکن تب تک وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا اور اپنے پیچھے دروازہ بند بھی کر چکا تھا۔ ہیر نے دروازے کو اپنی طرف کھینچا تھا لیکن بے سود وہ ہینڈل پکڑے کھڑا تھا۔ اوئے ہوئے، کھولے نا، ایسے بھی کوئی کرتا ہے کہ اپنی پہلی رات کی دلہن کے ساتھ؟ وہ دروازے پہ ہاتھ مار کر بولی تھی۔ ہیر نے پانی کے ضائع ہونے کے خیال سے شاور بند کیا اور نتیجتاً طرف پوری کی پوری بھیگی تھی۔ ہیر 10 منٹ میں باہر آ جاؤ اور خبردار جو ایسے گیلی باہر آ کر میرا کمرہ گندا کیا۔ میں نماز پڑھا، اب کوئی تمہاری آواز نہ آئے، وہ اپنے اصلی کھڑوس انداز میں کہتا آگے بڑھ کر شرٹ پہنتے ہوئے بولا جب ہیر نے دروازہ کھول کر ذرا سا سر باہر نکالا۔ ارے رکے تو، میرے کپڑے تو دے دے۔ وہ جھنجھلا کر چیخی۔ وہ وارڈروب سے اس کے کل کے پہننے والے کپڑے نکال کر لیا۔ میں صبح کے 5 بجے آپ کے ولیمے پر نہیں جا رہی ہوں جو یہ کپڑے پہنوں گی۔ اس کے ہاتھ میں نیٹ کا گوٹے لگا فراک دیکھ کر وہ دل میں لائی یہ سوٹ فائزہ اس کے صبح کے پہننے کے لیے نکال کر رکھ گئی تھی۔ راہم نے اسے گھورا۔ تو اس وقت تمہارا لباس فاخرہ کہاں سے لاؤں میں؟ وہ بھی بگڑ کر بولتا واپس وارڈروب کی طرف بڑھا تھا۔ دور فٹے منہ تیرے تھے پھر آپ کے شاہی لباسوں کے ساتھ پڑے ہوں گے میرے بھی، کوئی بھی سارا سا سوٹ دے دے بھائی۔ وہ دروازے سے لٹکی گیلے بال چھٹک کر بولی تھی۔ دل تو کیا باہر نکل کے ایک دھموکا اپنے بچپن کے شوہر کی پشت پر چڑھ دے جس نے اس کے ناول کی ہیروئن کا خواب خاک میں ملایا تھا۔ اوئے ہوئے، ایسی دی تیسی کرتی ہے دے خواب دی۔ لیکن پھر اس کی دھمکی اور اپنی حالت کو مد نظر رکھتے وہ خود کو نکلنے سے باز رکھ گئی۔ یہ لو، اب اگر ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نکلا تو بیٹھی رہنا صبح تک وہیں۔ وہ اس کے ہاتھ میں یلو اور وائٹ کنٹراسٹ کا لان کا سوٹ تھماتا بولا جو کہ ہیر نے شکر کرتے ہوئے تھام لیا۔ وہ بھی شکر کا کلمہ پڑھتا جائے نماز بچھا کر نیت باندھ گیا۔ ابھی کچھ ہی سیکنڈ گزرے تھے کہ اس نے پھر سے سر باہر نکالا۔ سنیں؟ لیکن وہ رکوع میں تھا۔ اس نے لب پھینچ کر دروازہ زور سے بند کیا۔ 1-2 منٹ بعد اس نے دوبارہ جھانکا۔ سجدہ کرتے راہم نے اپنے اندر بے چینی کی لہر محسوس کی۔ وہ اسے اچھا خاصا ڈسٹرب کر چکی تھی جبکہ اندر وہ بڑبڑاتی ہوئی اس پر برس پڑی تھی۔ کہیں 100 رکعت نفل کی نیت تو نہیں باندھ لی انہوں نے؟ اف! اس نے ایک بار پھر سر باہر نکالا۔ اس نے جیسے تیسے سنت پڑھ کر سلام پھیرا، تب تک وہ چوتھی بار جھانک رہی تھی۔ شکر ہے آپ نے سلام تو پھیرا، مجھے پریشانی ہوئی کہ آپ ہیر تمہیں کچھ اندازہ کیسے نماز پوری کی ہے میں نے، اور اپنی نماز بھی قضا کری ہو تم؟ وہ فرض پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا خود پر ضبط کرتا بولا۔ گناہ بھی آپ کو ہی ملنا قسم سے۔ وہ بڑے آرام سے بولتی سے تپا گئی۔ اب کیا رہ گیا؟ وہ سانس کو اندر کھینچتا بولا۔ میرا ٹاول، وہ معصومیت سے بولی۔ راہم نے وارڈروب سے نیا تولیہ نکال کر دیا، پھر پلٹا ہی تک وہ ایک بار پھر اسے بلا گئی۔ وہ کلینزر بھی اٹھا دیں پلیز، وہ پنک بوتل اور ٹیشو باکس بھی۔ وہ ہاتھ باہر نکالتی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ راہم کو پتہ تھا وہ خود پر ضبط کر رہا، دونوں چیزیں لا کر اسے تھمائی۔ جب پنک گیری آستین دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہوا، ایک دم اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی خود کو سنبھال گئی۔ تم خود نہیں لے سکتی تھی یہ سب؟ وہ اسے سر سے پیر تک کشمگی نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ بیبی پنک کلر کے ٹراؤزر شرٹ میں سرتاپا بھیگی بھیگی وہ اس کے سامنے تھی۔ اس کی نظروں سے وہ خود میں سمٹی تھی۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا باہر مت نکلنا۔ معصومیت تو ختم تھی ہی راہم حسن پر۔ اس نے پھر سے خود کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے لمبا سانس اندر کھینچا۔ وہ میرا شیمپو لا دے میرے کمرے سے، ریتا کو بولا بھی تھا پر اس نے نہیں رکھا۔ وہ اپنے چہرے سے گیلی لٹیں ہٹاتی جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ راہم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تیرا وضو ہے راہم، خود کو ڈپٹتے ہوئے بولتا واپس پلٹا تھا۔ میرا یوز کر لو۔ لیکن وہ تو مین شیمپو ہے میرے بات۔ ہیر تم یہی رہو جب تک پھپھو نہیں آتی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے سے واش روم کے اندر دھکیل کر دروازہ زور سے بند کر گیا۔ اس کے درشت انداز پر سہمتے ہوئے اب کے اندر خاموشی چھا گئی۔ کون کہے گا یہ میری شادی کی پہلی صبح؟ وہ اوپر دیکھتے ہوئے بڑبڑا کر جائے نماز کی طرف بڑھا تھا۔ تو بڑا چنگا سلوک کیتا ہوتا نا، شادی دی پہلی صبح۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ہر چیز سے فارغ ہو کر اپنے بالوں کو تولیے سے جھٹکتی بیڈ تک آئی تھی۔ کتنے مزے سے سو رہے ہیں؟ اس کی پشت کو گھورتے ہوئے اس نے دانت پیسے پھر تھپ سے اس کے برابر میں لیٹی تھی۔ ساتھ لیٹے وجود میں جنبش ہوئی وہ سیدھا ہوا۔ ہیر نے چھٹ سے اپنی آنکھیں بند کر لی جب اس نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ کیا ہے بھائی، سونے دینا پہلے ساری رات۔ راہم کے مضبوط ہاتھ نے اس کی بات کا گلا گھونٹ دیا۔ خبردار ہیر جو تم نے کسی کے بھی سامنے بکواس کی ہے تو۔ وہ اس کے اوپر چکا، اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں گھورتا ہوا بولے جا رہا تھا جبکہ اس کی دھڑکنیں بس رکنے کو تھی۔ ہیر نے دائیں بائیں سر کو ہلاتے ہوئے خود کو چھڑانا چاہا۔ یہ جو تمہاری زبان پھپھو ردا کے سامنے فراٹے پھرتی ہے نا، اسے کنٹرول کرنا سیکھو۔ وہ کہتا ہوا اس کے چہرے سے اپنا ہاتھ ہٹا کر سیدھا ہوا جبکہ وہ بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لیتی اپنا سانس ہموار کرتی جب راہم نے کے نرمی سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں ہیر کی سانس سینے میں اٹکی۔ سو جاؤ۔ اس کے سر کو اپنے بازو پر رکھتے وہ آنکھیں بند کر گیا۔ ہیر نے سکون کا سانس لیتے آنکھیں بند کی تھی۔ حالانکہ راہم حسن کو جتنا اسے اپنے بازو پر سوتے دیکھ کر سکون مل رہا تھا، اتنا ہیر راہم کی دھڑکن اس کی قربت سے بے ترتیب ہو رہی تھی۔ لیکن پھر نیند کے قلبے کی وجہ سے 5-6 منٹ میں وہ بلکہ دونوں ہی سو گئے تھے۔ پھپھو یہ اتنا میک اپ مت تھوپے، رات کو بھی اتنی مشکل ہوئی تھی، 2 بار کلینزنگ کی تھی میں تب کہیں جا کر اترا تھا۔
وہ پستائی رنگ کی گوٹے لگی فراک اور اسٹریٹ ٹراؤزر میں ملبوس جھنجھلا کر بولتی رحیم کو گڑیا سی لگی۔ وہ کمرے کے دروازے سے لگا سینے پر بازو باندھے بازو لپیٹے سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ دونوں پھپھو بھتیجی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ ارے رات سے یاد ہے، منہ دکھائی تو دکھاؤ ذرا، کیا دیا میرے بھتیجے نے؟ وہ اس کے بارے میں برش پھیرتی اس کی طرف شہادت سے جھکی۔ ہیر کا چہرہ سرخ ہوا جبکہ وہ رات کے لمحے یاد کرتا مسکراتا۔ یہ اپنے گلے میں پہنا پینڈنٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے جھکے سر سے بولی۔ اس کی شرمگی مسکان پر جہاں دروازے پر کھڑے وجود کا دل دھڑکا، وہیں فائزہ نے محبت سے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ ماشاءاللہ، میری بھتیجی تو شرماتے ہوئے بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ مجھے بھی دکھاؤ، مجھے بھی دکھاؤ۔ تبھی واش روم سے ردا شور مچاتی نکلی۔ وہ اس کی ساری چیزیں، اس کی شیمپو، باڈی واش اور بھی استعمال کی دوسری چیزیں واش روم میں رکھائی تھی۔ ہیر نے پھر سے پینڈنٹ ہاتھ میں تھامے سے دکھایا۔ اچھا یہ تو بتاؤ، بھائی نے پہنا تھا یا تم نے خود پہنا تھا ہیر؟ وہ شعر سے پوچھ رہی تھی۔ رحیم نے گہرا سانس لیا۔ رحیم حسن کو بچپن سے اپنی بچپن کی بیوی کی بے وقوفی پر کبھی شک نہیں رہا تھا۔ کیوں بتاؤں؟ میں سر اٹھا کر کچھ شرارت کچھ شرمیلے پن سے بولی۔ رحیم کے ہونٹوں کی مسکان گہری ہو گئی۔ دیکھیں پھپھو، ایک ہی رات میں غدار ہو گئی ہے یہ تو۔ ردا نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ فائزہ نے بغور اپنی بھتیجی کے حیامیز روپ کو دیکھا اور ہیر رحیم نے پھر لال گلابی ہوتے ہوئے سر جھکا دیا۔ پھپھو، اگر ہماری ردا میں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو یہ سمجھ جاتی کہ کوئی بھی لڑکی منہ دکھائے کا تحفہ خود نہیں پہنتی۔ اوئے ہوئے، وہ محجوب لہجے میں بولتی۔ رحیم کا سانس گلے میں اٹکا گئی۔ ایک تو یہ لڑکی جو پرائیویسی رکھ لے کسی بات کی۔ اس نے دانت پیسے تھے، حالانکہ صبح وہ اسے اپنی طرف سے اچھا خاصا دھمکا چکا تھا، لیکن رحیم حسن شاید یہ بھول چکا تھا کہ مقابل بھی ہیر رحیم حسن تھی، جبکہ ردا کا او لمبا تھا۔ ارے بھائی جی، آپ کو کہ بھابی جی نے باہر نکال دیا؟ اوئے ہوئے، پینو کو سامنے دیکھ کر وہ سٹ پٹایا تھا۔ کمرے میں بیٹھے تینوں نفوس نے سر گھما کر اسے دیکھا، لیکن وہ بھی رحیم حسن تھا، پل میں خود کو سنبھال چکا تھا۔ میرے قبضے میں تمہاری باجیاں قبضہ کیے ہوئے۔ وہ بیچارگی سے بولتا، ہیر کو اپنی گہری نظروں کی گرفت میں لیتا اندر آیا تھا، جو اسی کو دیکھ رہی تھی، گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ سفید کرتے شلوار میں وہ اس کا دل دھڑکا چکا تھا۔ باجی یعنی رحیم بھائی جی، باجی، کیونکہ یہ اب میری بھابی جی ہیں۔ وہ محبت سے ہیر کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ ہیر کو باجی کے لسٹ سے خارج کر کے اب صرف ردا اس کی باجی تھی، جبکہ فائزہ تو تھی ہی پھپھو جی۔ لو، یہ ایک اور آئی غدار، ردا نے اسے گھورا تھا، جبکہ ہیر نے جھکے سر سے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ہنسی روکی تھی۔ اس کے حنائی ہاتھوں میں پہنی سونے کی چوڑیاں بجی، ساتھ ہی رحیم حسن کے دل کے تار بھی۔ غدار نہیں جی، رحیم بھائی جی میرے سچی والے بھائی ہیں، تو یہ میری بھابی ہے نا بھائی جی؟ پینو بیگم رحیم کی طرف مڑتی جذباتی ہوئی تھی۔ اوئے ہوئے، پینو بیگم دی بےزتی ہوئی سی پیچھے بڑی ٹکا کے۔ بالکل، مجھے تو بڑی خوشی ہے، پینو بیگم عرف پروین بانو مجھے اعزاز بخش رہی ہیں۔ وہ اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکالتے ہوئے اسے پیش کرنے لگا، لیکن پینو جی بری طرح خفا ہوتی 2 قدم دور ہوئی۔ ہو بھائی جی، یہ کیا ہے؟ آپ نے مجھے کیا سمجھا جی؟ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر رحیم نے سٹ پٹا کر فائزہ کو دیکھا۔ ارے پینو، یہ تو نیک بہنیں لیتی ہیں نا۔ انہوں نے اسے اپنے بازو کے ہلکے میں لیا۔ وہ سو کرتی 1000 کا نوٹ تھام چکی تھی۔ ردا کی آنکھیں ابلی تھی۔ بھائی، اس کے چلانے پر رحیم نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ اوئے ہوئے، ردا تم اپنے 5-6 مہینوں کا بندوبست کر چکی ہو۔ اس کے بولنے پر ہیر نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ ردا نے سرمے سے بھائی کو دیکھا، لیکن پھر ہیر کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ بھائی جی، اب تو میری پکی والی بھابی جی بن گئی ہے نا ہیر باجی؟ اس کے ہیر باجی بولنے پر سب کے کہکے بلند تھے۔ پینو نے ناسمجھی سے سب کو دیکھا اور ردا نے قتل کے ارادے سے، بھائی آپ کی نئی نویلی بہن کو میں نیک کے 2000 دے چکی تھی۔ ردا کا صدمہ کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ نیک کے تھے ردا باجی، یہ بھائی جی نے مجھے اپنی بہن بنانے پر دیے ہیں۔ آ جائیں جی، ناشتے پر سب بلا رہے ہیں۔ وہ اٹھلا کر کہتی، یہ جب وہ جا۔ رحیم نے ہنستے ہوئے منہ بسوڑتی ردا کو اپنے بازو کے ہلکے میں لیا۔ ہیر نے ایک نظر اس کے ہنستے ہوئے چہرے پر ڈالی، جب کسی نے اس کے کندھے پر اپنی انگلیاں بچائی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ فائزہ مانی کے جسے ابروج کائے سے دیکھ رہی تھی۔ پھپھو، وہ پلٹ کر ان کے گلے لگی تھی۔ ردا اور رحیم دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ فائزہ نے ہنستے ہوئے شانے اچکائے تھے۔ نہیں یار، تمہیں تو پتہ ہے میرے پروجیکٹ کا، ابھی تو سٹارٹ کیا میں نے، ایسے بیچ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور کل کو سارا دن بھی ولیمے میں چلا گیا، ابھی تک ایک پریزنٹیشن بھی چیک نہیں کی میں نے ڈھنگ سے۔ وہ بیڈ پر نیم دراز سا لیٹا ہوا فواد سے بات کر رہا تھا۔ کیا یار، میں نے تو سوچا تھا ساتھ چلیں گے۔ فواد بدمزہ ہوا۔ تبھی واش روم سے ہیر برآمد ہوئی۔ لیٹے لیٹے ہی رحیم نے اسے اپنی نظروں میں فوکس کیا تھا۔ آج وہ ریڈ سلک کے بالکل اسی ڈیزائن کے ٹراؤزر شرٹ میں تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا، جواباً دھیرے سے مسکاتی وہ ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر بیڈ پر اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی، جب رحیم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہیر کے دل نے ہارٹ بیٹ مس کی تھی۔ اسے اپنا ہاتھ چھڑاتی اور بالوں میں برش پھیرنے لگی، لیکن رحیم کی اگلی بات پہ اس کے ہاتھ تھامے ساتھ ہی دل کی رفتار تیز ہوئی۔ میرے بھی اتنے برے دن نہیں آئے کہ تجھے اپنے ہنی مون پر ساتھ لے جاؤں، وہ اپنی دھن میں بولا تھا۔ نگاہیں ساتھ بیٹھے وجود پر تھی، جس کا چہرہ اس کی بات پر ایک سیکنڈ میں سرخ ہوا تھا۔ مطلب ہنی مون؟ او مائی گاڈ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ دل تو کر ابھی ردا کو بتاؤں، لیکن ابھی یہ مجھے جانے ہی نہیں دیں گے۔ وہ دھڑکتے دل سے سوچا کہ وہ کب سے ایک ہی سائڈ پر برش پھیرے گئی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، بور انسان، بیٹھ گھر میں بیٹھ کر اپنا پروجیکٹ سنبھال، میں اور نائمہ تو جا رہے اسلام آباد، پھر وہاں سے آگے۔ وہ اسے چڑھانے کو بول رہا تھا، لیکن بددستور ہیر کے چہرے کی دلکش مسکراہٹ میں کھویا ہوا تھا۔ میرا پروجیکٹ کا مسئلہ حل ہو جائے پھر ہی میں کچھ سوچ سکتا ہوں، ابھی تو بالکل بھی ہنی مون کی گنجائش نہیں ہے۔
ویسے بھی شادی کی شاپنگز میں اچھا خاصا وقت پر بات کر چکا ہوں، اتنی تو میٹنگز میں نے پینڈنگ میں ڈالی ہیں۔ اس کے بعد پر ہیر کے بالوں میں چلتا برش رکا، شرم و حیا والے تاثرات سیکنڈوں میں غائب ہوئے تھے۔ اوئے ہوئے، یہ گل تو واقعی بڑی ناجائز کی تھی ہیر دینا۔ نائمہ نے تو جان کھا لی تھی میری، بھابھی معصوم ہے، خوش قسمت ہو بیٹا، چل رکھتا ہوں، بڑی زبردست کھوریاں مل رہی ہیں مجھے۔ وہ اسے سونی کہان رہا تھا، وہ تو اپنی والی کی زبردست کھوریوں کی زد میں تھا۔ اس وقت ہیر نے برش پیڈ پر پٹکا تھا۔ اوئے ہوئے، ہیر، راہم نے جلدی سے کال ڈسکنیکٹ کر کے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ اس سے پہلے وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوئے ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی، لیکن جھٹکا اتنا بڑا تھا کہ وہ بیڈ کے نیچے جا رہی تھی۔ امی! اس سے پہلے کہ وہ پشت کے بل زمین پر گر کے اپنی ہڈیاں توڑواتی، راہم نے سرعت سے اس کا ہاتھ تھامے سے اپنی طرف کھینچا۔ دیکھ کر یار، ابھی گر جاتی، وہ اسے اپنے حصار میں لیتا بولا۔ اسے سختی سے تھام کر ہیر نے اپنی سانسیں بحال کی۔ چھوڑے مجھے، مری جانے دیتے نا، کیوں بچایا مجھے؟ حواس بحال ہوتے اسے اپنے خف کی یاد آئی، وہ اسے اپنا آپ چھڑاتی جذباتی پن سے بولی، مطلب میں نہ بچاتا تو میری بچپن کی بیوی یہاں سے گر کر مر جاتی؟ کتنی گہری کھائی ہے ہیر، وہ تھوڑا سا اونچا ہوتا اس کے پیچھے دیکھ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اس کے لہجے اور آنکھوں میں شرارت محسوس کرتی وہ تپی تھی۔ ہاں تو آپ کو موقع تو مل تو رہا ہے، لے جائے مجھے ہنی مون پر اور وہاں پر کسی گہری کھائی میں دھکا دے دیجیے گا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں خفگی سے بولی، لیکن ساتھ ہی اپنی لے جانے والی خواہش بھی بیان کی گئی تھی۔ وہ کہکہ لگاتے ہوئے بے ساختہ اسے اپنی باہوں میں بھرتا خود سے لگا گیا۔ ہیر کے دل کی حالت بدلی، حیا سے مغلوب ہوتے ہوئے اس کی گرفت میں مچلی تھی۔ چھوڑے مجھے، میں نے تو پہلے پھپھو کو کہا تھا آپ کو محبت کرنی نہیں آتی۔ وہ اسے اپنے آپ چھڑانے کی کوششوں میں ناکام ہوتی، اس کے سینے پر گال رکھے سوسو کرتی بولی، جس کی بات پر راہم کا دل کیا اپنا سر ہی تو پیٹ لے۔ یار اب کیا ہمالیہ پر تمہارے نام کا جھنڈا لگا دو جا کر، تب یقین کرو کہ راہم حسن اپنی بچپن کی بیوی سے بچپن سے محبت کرتا ہے۔ وہ اسے شانوں سے تھامتے اسے خود سے الگ کر کے چڑھ کر بولا تھا، رہنے دیں، آپ ایک ذرا سے ہنی مون پر تو لے جا نہیں رہے اپنی بچپن کی بیوی کو، ہمالیہ پر میرے نام کا جھنڈا کیا لگائیں گے؟ وہ اسے اپنے آپ چھڑاتے ہوئے سوں سوں کرتی رخ موڑ کر بولی، لہجے میں خفگی سے موئی تھی، رونا بند ہو چکا تھا۔ وہ مسکرائے، آرام سے، پیچھے کھائی میں نہ گر جانا۔ وہ اشارے سے باز لیا، ہیر نے خون خوار نظر اپنے بچپن کے شوہر پر ڈالی۔ کچھ بولے بغیر وہ برش اٹھا کر کھڑی ہوگی، برش کو ڈریسنگ ٹیبل پر پٹک کر واپس بیڈ پر آئی۔ پھر ناراضگی کے اظہار کے طور پر بیڈ کے بالکل کنارے پر مخالف سمت کروٹ لیے لیٹ گئی۔ راہم نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کھسک کر اس کے پاس آیا، کوہنی پر سر ٹکائے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ میں لے چلوں گا نا، پرومس، بس 1 مہینہ دے دو اپنے بچپن کے شوہر کو پلیز۔ راہم نے اس کے چہرے پر بال بکھرائے تھے، اس نے ایک دم ہڑبڑا کر اپنے چہرے سے بال ہٹائے، انداز میں چڑ تھی۔ وہ ہنوز سے سختی سے آنکھیں میچے اسی پوزیشن میں لیٹ گئی۔ مجھے تنگ نہیں کریں، سونے دے، وہ اس کا ہاتھ ہٹاتی بولی۔ بالکل، مجھے بھی تنگ نہیں کرو، سونے دو۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچتا واپس اپنی جگہ پر لیٹتا بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ دور ہٹتی، راہم نے اس کے سر کے نیچے اپنا بازو رکھ کر اس کے گرد اپنا حصار اس طرح باندھا کہ وہ بھیل بھی نہیں پائی تھی۔ وہ اپنے بہت قریب اس کی بند آنکھوں کو ہیر نے غصے سے دیکھا۔ میں پھپھو سے آپ کی شکایت کروں گی، وہ اس کے سینے پر ہلکا سا ہاتھ مارتی خفگی سے بولی۔ کیا کیا بتاؤ گی انہیں؟ وہ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا اس کی بولتی بند کروا چکا تھا۔ راہم حسن نے شکر کا سانس لیا، وہ سکون سے سو سکتا تھا، لیکن ہوئی ہیر نہ زیادتی ہے بھائی۔ صبح ناراضگی کے اظہار پر وہ نماز پڑھ کر سونے کے بعد دیر تک سوتی رہی۔ آج راہم کو آفس جانا تھا اسے کالج، لیکن اس کے بار بار اٹھانے پر بھی وہ کان لپیٹے سوئی رہی۔ ریتا بھی اسے صبح اٹھانے آئی تھی، لیکن وہ نہیں جاگا نا کہہ کر کروٹ بدل گئی۔ وہ تیار ہو کر زرینہ کے ہاتھ کا ناشتہ کرتا ہوا آفس چلا گیا۔ ہیر اٹھو یار، کیا بھنگ پی کر سوئی ہو؟ 10:30 بج رہے ہیں۔ ریتا نے اس کے سر سے بلینکٹ کھینچا تھا۔ سونے دو مجھے ریتا کی بچی، وہ ہلاکو خان کم ہے میری زندگی میں جب تم آ گئی، وہ چلائی تھی۔ ہیں لڑکی، ہوش میں تو کیا بکواس کری ہو؟ 4 دن ہوئے تمہیں میرے بھائی کے ساتھ رہتے ہوئے، اور تم، وہ برا مان کر بولی۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس نے خود پر سے بلینکٹ ہٹایا۔ تمہیں نہیں پتہ، صرف 4 دن میں نے اپنے بوجھ لگنے لگی۔ بولتے بولتے وہ رو پڑی، ریتا کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ ہوا کیا؟ جھگڑا ہوا تم دونوں کا؟ اس نے اس کے ہاتھ تھامنے چاہے تھے، ہیر نے اسے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے۔ 4 دن میں پچھتا رہے تمہارے وہ ہلاکو خان بھائی، وہ چہکو پہکر ہوتے ہوئے بولی ہیر، راہم اور اس کی بات گھما پھرا کر پیش کرنے کی عادت کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس نے پاس پڑے ہیر کے موبائل سے فائزہ کا نمبر ملایا۔ پھپھو، ریتا بے بسی سے بولی۔ اس سے پہلے کہ فائزہ کچھ بولتی، ہیر نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹا تھا۔ پھپھو، وہ اب زور زور سے رونے لگی۔ ریتا سٹ پٹاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کرتی دوبارہ آ کر اس کے پاس بیٹھی۔ میری جان، کچھ بتاؤ تو، ہوا کیا؟ راہم نے کچھ کہا؟ اچھا پہلے یہ بتاؤ، ناشتہ کر لیا تم نے؟ ان کے ہر سوال پر اپنا رونا اور تیز کرتی گئی، جبکہ وہ حقیقتاً پریشان ہوگی۔ نہیں کرنا مجھے ناشتہ، کیا کروں گی ناشتہ کر کے جب میں زندہ ہی نہیں رہوں گی؟ وہ تو ویسے بھی مجھے کھائی میں پھینکنے والے ہیں۔ ملکہ جذبات بنی اچانک پھٹ پڑی، آنسو پھر ٹپکنے کو بےتاب ہوئے تھے۔ اس کی بات پر فائزہ کی آنکھیں مزید کھلی، جبکہ ریتا کا منہ۔ اچھا میری بات سنو، ریتا کہاں ہے؟ اس سے بولو تمہارے لیے ناشتہ لے آئے، ریتا کو فون دو، شاباش۔ انہوں نے اسے آرام کرنا چاہا۔ ہلاکو خان کی بہن کو خود احساس ہونا چاہیے، اکلوتی بھابھی ہوں اس کی، اب کیا میں ان مہندی لگے ہاتھوں سے اپنا ناشتہ خود بناؤں گی؟ موبائل ریتا کی طرف بڑھاتے وہ بس پر چڑھ آئی تھی۔ ریتا نے موبائل کان سے لگائے اسے گھورا، اس نے ہتھیلی کی پشت سے ناک کو رگڑنا چاہا جب ریتا نے گھورتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی گود میں ٹیشو باکس پھینکا تھا۔ جی پھپھو، ابھی لے آتی ہوں۔ موبائل اس کے ہاتھ میں دیکھ کر دروازہ بند کرتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ انہوں نے طوفان آنے سے پہلے گہرا سانس لی، خود کو ریلیکس کرنا چاہا۔ اچھا بتاؤ کیا کیا راہم نے؟ کان کھینچوں گی اس کے، انہوں نے اب کیسے پچکارتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں رہنا ان کے ساتھ، میں اپنا سارا سامان اٹھا کر جا رہی ہوں اپنے میکے۔ ہے لڑکی،
اس کی بات پہ فائزہ کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا، واپس اپنے کمرے میں بولتے بولتے اس کی آواز پر آ گئی۔ اپنی دیوانی بھتیجی کی بات پہ ان کی آنکھیں کھلی، سب کے معاملے کی سنگینی کا سوچ کر ساتھ ہی ان کے ہاتھ پاؤں بھی پھولے تھے۔ ہیر دیکھو، میاں بیوی میں سے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ایسے تھوڑی نا بیگ اٹھا کر گھر سے چلے جانا چاہیے بیوی کو۔ وہ خود کو سنبھال کر بولی، حالانکہ انہیں دل ہی دل میں رحیم حسن کے کان کھینچنے کے ساتھ ایک دو لگانے کا بھی دل چاہ رہا تھا۔ پھپھو گھر نہیں کمرہ، میں اتنی بھی پاگل نہیں ہوں جو اپنا گھر چھوڑ دوں گی، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ انہیں بے ساختہ ہنسی ہے، لیکن فی الحال وہ ہنس کر اس کا پاڑا نہیں چڑھانا چاہتی تھی۔ ہاں وہی تو، مت چھوڑو نا، یہ تمہارا بھی اتنا ہی کمرہ جتنا ہے اس کا۔ ہاں تاکہ وہ مجھے کھائی میں پھینک دے۔ اس کی بات پر پھر حیران ہوئی۔ ہیر کمرے میں کھائی کہاں سے آئی؟ تم مجھے تمیز سے بتاؤ گی کہ ہوا کیا؟ وہ اب کی سختی سے بول گئی۔ ان کی آواز میں سختی محسوس کرتے اس کا باجا پھر بجا، لیکن اس بار سارے سوروں کے ساتھ وہ انہیں سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ کمرے میں نہیں ہے، لیکن اسلام آباد مری سوات میں تو ہے نا کھائیاں، جہاں وہ مجھے لے ہی نہیں جا رہے۔ پھوپھو آپ نے کہا وہ مجھ سے محبت کرتے، میں نے بھی ان 4 دنوں میں مان لیا کہ ہاں کرتے ہیں۔ وہ اپنی بہتی ناک پہنچتے رکی تھی۔ شکر ہے آگیا میری دیوانی بھتیجی کو یقین، فائزہ نے سنجیدگی سے شکر کیا۔ خاک محبت کرتے ہیں؟ محبت ایسی نہیں ہوتی پھپھو جیسی وہ کرتے ہیں۔ وہ سو کرتی شکوہ کر گئی۔ کیسی محبت کرتا ہے وہ ہیر؟ فائزہ کے پوچھنے پر وہ سٹ پٹائی۔ وہ خفت سے سرخ ہوئی۔ ہیر کاش میں اپنی بھتیجے کے چہرے پر اپنی بھتیجے کی محبت کے رنگ دیکھ پاتی۔ اس کی خاموشی پر انہوں نے اسے چھیڑا۔ وہ مزید سرخ ہوئی، اپنی خفت مٹانے کو پھر زور سے شروع ہوئی۔ پھپھو آپ ہمیشہ انہی کی سائڈ لیتی ہیں، میں بتا نہیں سکتی انہوں نے شادی کی پہلی صبح میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار فائزہ کو اپنے بھتیجے پر رحم ہے۔ ہیر میرے بچے کی باتیں کسی کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرتے میری جان، انہوں نے ہنسی ضبط کی۔ ہاں چاہے وہ سوتے میں اٹھا کر چلتے ہوئے شاور میں پھینک ہے۔ اس کا دکھ پھر تازہ ہوا، ان کا ہاتھ بے ساختہ اپنے ماتھے پر گیا۔ ایک ذرا 5 منٹ ہی تو مانگے تھے مزید سونے کے لیے، بندہ پیار سے بھی جگا دیتا، پر یہ ہمیشہ سڑیے رہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں پھپھو، اب انہیں رحم کے اس کے شاور میں پھینکنے کی وجہ سمجھ آئی۔ میری دیوانی بھتیجی کے 5 منٹ، انہوں نے افسوس سے سر ہلا، لیکن جس سپیڈ سے وہ رحم کے خلاف شکایتوں کا دفتر کھول کر بیٹھی تھی اس کا سننا ناممکن ہی تھا۔ میں ان کی بچپن کی بیوی ہوں، انہیں تو بچپن سے اپنا ہنی مون پلان کر کے رکھنا چاہیے تھا۔ اوئے ہوئے ماں صدقے چلیے، تھوڑا بہت نہیں ہو گیا، بلکہ ٹکٹس بھی کروا دینی چاہیے تھی، اور شادی کے نیکسٹ ڈے مجھے مری سوات کا غان لے جانا چاہیے تھا۔ پر ان کے لیے تو اپنا آفس اپنا پروجیکٹ اہم ہے نا، وہ بھی مجھ سے زیادہ۔ پھپھو وہ پہلے جو صرف سڑیے تھے اب ہلاکو خان بھی بن گئے، مجھے کھائی میں پھینکنے کو تیار ہو کہ اللہ کسی کو ایسا بچپن کا شوہر نہ دے۔ پھپھو ذرا شور سے روتے روتے آخر میں اس کا لہجہ دکھ بھرا ہو گیا تھا۔ فائزہ جس کی بات کے دوران مسلسل مسکرا رہی تھی ایک دم چونکی۔ نہیں میری جان، اچھا تم رونا بند کرو، میں وہیں بات کرتی ہوں اس سے۔ بمشکل سے بہلا پھسلا کر رحیم حسن کے کان کھینچنے کے وعدے کر کے انہوں نے اسے چپ کروایا۔ اس کی بات پر اعتبار کرتے وہ نہ صرف چپ ہوئی بلکہ فریش ہو کر اچھا سا سوٹ پہنا۔ پھر ردا کے ہاتھ کا ناشتہ کرنے وہ نیچے ہے، جہاں اس کی ماں اور ساس اس پر واری صدقے جا رہی تھی، اور ردا اسے گھورنے میں مصروف تھی، لیکن خود کو ہمیشہ کی طرح حق پر سمجھتے ہوئے اس کی گھوریوں کو نظر انداز کرتی اپنے لاڈ اٹھانے میں مصروف تھی۔ رضوان پروجیکٹر آن کریں، میں اب تک کی ساری ڈیٹیلز کو اوور ویو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس وقت میٹنگ روم میں بیٹھا کرسی پر ٹیک لگاتا بولا جب انٹر کام بجا۔ یس مس اسما سر، سوری ٹو ڈسٹرب یو سر، آپ سے ملنے۔ ابھی بیچاری نے بات کرنا شروع کی تھی جب ازلی اکھڑ بقول ہیر رحیم کے اپنے سڑیل انداز میں اس کی بات کاٹ گیا۔ مس اسما، مجھے آپ کو کتنی بار بتانا پڑے گا کہ جب میں میٹنگ روم میں کوئی بھی ہو آپ مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گی؟ وہ غصے سے بولا، لیکن ریسیور سے آتی اگلی آواز سن کر اس کے حواس الرٹ ہوئے۔ بھتیجے آپ باہر آ رہے ہیں یا میں اندر آؤں آپ کو ڈسٹرب کرنے؟ ان کی بات پر رحیم حسن کا سارا بوس پنا نکلا۔ وہ اب فوراً سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ پھپھو، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ نہیں سر، بچپن کی پھپھو۔ جبکہ پروجیکٹر آن کرتے رضوان کی بات سے اسی بے ساختگی سے پھسلا تھا۔ میں آتا ہوں۔ اس نے کڑی نظر اس پر ڈال کر انٹر کام رکھا۔ وہ گڑبڑا کر اپنا رخ پروجیکٹر کی طرف کر گیا۔ سر شروع کریں۔ رضوان نے معصومانہ انداز میں پوچھا۔ ضرور اس کی بچپن کی بے وقوف بیوی اپنی رات والی دھمکی پر عمل کرتی فائزہ کو سب بتا چکی ہوگی۔ بند کرے اس کو فی الحال، میرے روم میں 2 کپ کافی بھیجے۔ وہ بولتا ہوا تیزی سے میٹنگ روم سے باہر نکلا، جبکہ رضوان وہاں کھڑا سوچ رہا تھا اتنے روبدار بوس اپنی بچپن کی پھپھو کے آنے پر ہمیشہ بھیگے بلے کیوں بن جاتے ہیں؟ اب کوئی اسے کیا بتاتا کہ اس کی وجہ بچپن کی پھپھو نہیں بچپن کی بیوی ہے جو پھر سے رحیم حسن کی شامت بلوا چکی تھی۔ اوہ کافی! وہ چونک کر باہر نکل گیا۔ ایسا کیا کر دیا میرے بھتیجے نے؟ میری بھتیجی اپنے میکے جانے کو تیار ہو گئی ہے۔ وہ ان کو اپنے بازو کے ہلکے میں لیتے اپنے مخصوص انداز میں مل کر سامنے اپنی سیٹ پر آ بیٹھا، لیکن ان کی بات پر اس کے 14 طبق روشن ہوئے۔ ہیں میکا؟ وہ آنکھیں کھول کر پوچھ رہا تھا۔ وہ اپنا سارا سامان اٹھا کر واپس اپنے کمرے میں جانے کو تیار بیٹھی تھی۔ وہ تو تمہارے کان کھینچنے کے وعدے پر کچھ دیر کے لیے سکون آیا۔ وہ گہرا سانس لیتا اپنی سیٹ پر سر ٹکا کر ہنس دیا۔ فائزہ نے اس کے ہنستے چہرے کو دیکھ کر بے اختیار اس کی نظر اتاری۔ رحیم شرم کرو، صرف 4 دن ہوئے تم اپنی بیوی کو رلا بیٹھو، اتنی مشکلوں سے میں نے اسے چپ کروایا۔ میری بات سن لو، میں تمہارے کان کھینچوں نہ کھینچوں، پر تمہاری بچپن کی بیوی تمہیں تمہارے باپ سے ضرور پٹوانے والی ہے۔ وہ اپنے ناراضگی سے بولی تھی۔ ان کے لہجے میں ناراضگی محسوس کرنے کے باوجود وہ پھر سے ہنس دیا۔ پھپھو میری بھی تو سنیں نا۔ پھر وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر سر کھجاتا ان کے پاس پڑی کرسی پہ بیٹھا۔ کیا سنوں؟ یہی کہ تم اسے کھائی میں پھینکنے والے ہو۔ اب کسی مزید قابو نہیں ہوا، وہ کہکا لگا گیا۔ فائزہ نے اسے خشمگین نظروں سے گھورا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے سکون سے بتائیں میرے خلاف کس جرم کی FIR درج ہوئی ہے؟ وہ بدب سے سر کو جھکا گیا تھا، پر ہونٹوں پر شرارتی مسکان تھی۔ کیوں نہیں لے جا رہے ہو اسے ہنی مون پر؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔
सीरियसली पप्पो बहुत काम है, मैंने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, पहले शादी और ईद की वजह से बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अब संजीदगी से बोला, टाइम वेस्ट? शाबाश है भतीजे, मुझे वाकई तुम्हारे कान खींच ही लेने चाहिए। इन्होंने अपने सच में इसके दाएं कान अपनी गिरफ्त में लिया, तभी दस्तक हुई। पप्पो यार यहाँ तो इज्जत रख ले। इसने जल्दी से अपना कान छुड़ाते हुए कदर नाराज़गी से कप की हंसने की बारी फ़ायज़ा की थी। यस, इसके बोलने पर पियन 2 कप कॉफ़ी मेज़ पर रखता चला गया। अच्छा ये कॉफ़ी पियो, कंटिन्यू करें। वो इसके हाथ में मग पकड़ाता बोला। फ़ायज़ा ने इसके हाथ से कप थामा। ये तो तुम्हारी हरकतें हैं ना राहिम, अब तो मुझे लगता है सही कहती है मेरी दीवानी भतीजी। 20 साल हुए ना तुम्हारे निकाह को, असूलन तो तुम्हें इसी वक्त हनीमून के टिकट्स करवा लेनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो इसे खाई में फेंकने लगे थे। इनकी बात पर कहका लगा गया। कम मॉन फुप्पो, मैं सिर्फ इसको छेड़ रहा था। वो कप लबों से लगाता बोला, लेकिन इनकी अगली बात पर इसे ज़बरदस्त अच्छू लगा था। इसके मुंह से कॉफ़ी बाहर निकल आई थी। और शावर में फेंकना? सीरियसली पप्पो, दैट्स नॉट फेयर। फिर आप कहती हैं इसे कुछ ना कहूँ? मैं इसका हाथ पकड़ कर खाई में छलांग लगाने वाला, लिख लें आप। वो अजहत नाराज़गी और चंचलाहट से बोलता अपनी जगह से उठ गया। वो बेवकूफ़ लड़की रुखसती के बाद इसका बैंड बजाने के दर पे थी। अल्लाह ना करे राहिम, कैसी मनहूस बातें करो। इन्होंने खड़े होकर इसके पीछे से कंधे पर हाथ रखा। थोड़ी सी ना समझ है, प्यार से समझाया कोई इसे। राहिम अब वो तुम्हारे साथ रहती है, अब तुम्हें इसे हर मामले में ज़रा एहतियात और मोहब्बत से पेश आना होगा। इसने अपने कंधे से इनका हाथ हटाया। वो समझ गई थी हीर की शावर वाली बात बताने पर असहद खिफ़्फ़त का शिकार हुआ था। राहिम माना कि मैं तुम्हारी फुप्पो, लेकिन क्या हम दोस्त नहीं हैं? बचपन साथ गुजरा है हमारा। वो नरमी से पूछ रही थी, इनकी बात पर मुड़ा, फिर नरमी से इन्हें अपने बाजू के हल्के में लिया। आई नो फुप्पो, लेकिन इस अजीम पीस का क्या करूँ? आगे पता नहीं कहाँ कहाँ मुझे मुँह छुपाने पर मजबूर करने वाली है अपने अजमत के मज़ाहिरों से। आखिरी जुमले पर इसने दांत पीसे थे। इसकी बात पर फ़ायज़ा का कहका जानदार था। इन्होंने इसे दोबारा इसी जगह पर बिठाया, फिर खुद भी अपनी जगह पर बैठ गई। मेरी जान, औरत का ख़मीर अल्लाह ने मोहब्बत की मिट्टी से उठाया, जिसमें थोड़ी ज़िद नाज नखरे के अंसर भी शामिल है, और मर्द का ख़मीर सब्र और बर्दाश्त की मिट्टी से, जिसमें कुछ कुछ सख्ती और कुछ गुस्से के अंसर भी पाए जाते हैं। हर औरत अपने मर्द के सामने ज़िद करेगी, इसे नखरे दिखाएगी, क्योंकि इसकी फितरत में शामिल है। हर मर्द को चाहिए कि अपने सब्र और बर्दाश्त, अपनी मोहब्बत और अपने नरम लहजे से अपने ताबे बनाए। वो इसे नरमी से समझा रही थी। पप्पा मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप ये क्यों भूल रही हैं कि सामने भी आपकी दीवानी भतीजी हीर राहिम हसन है। वो जैसे बेबसी से बोला। वो मुस्कुराई थी। अभी भी मेरी बात को पूरी तरह सुने बगैर वो अपना सामान उठाए मैके जाने को तैयार हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे बचपन की बीवी कम अज़ कम मुझे ये धमकी दे सकती है। वो अफसोस से सर लाता बोला। वो हंसी थी। ओके ठीक है, तुम्हारा प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे ये बताओ कि इस प्रोजेक्ट से थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। फ़िलहाल हनीमून ना सही, रोमांटिक डिनर डेट सी सही। वो इसे शरारत से देखती पूछ रही थी। वो ज़ोर से हंसा। और मुझे मेरे भतीजे पर पूरा ट्रस्ट है, वो मेरी दीवानी भतीजी को संभाल लेगा। इन्होंने इसके गले में अपना बाजू डाला। इंशाल्लाह पप्पो, बस आपकी दीवानी भतीजी अपनी ज़ुबान बंद रखे अब। वो जिन तासुरात से बोला। फ़ायज़ा की हंसी रुकने में नहीं आ रही थी। बेटा जी, अपने भतीजे को भी जानती हूँ मैं। इन्होंने इसका कान पकड़ा। आए आपको छोड़ा तो आपके घर 2 मिनट और आप यही रही ना, तो राहिम हसन के कान के साथ साथ बॉस वाला इंप्रेशन भी सलामत नहीं रहेगा। वो अपना कान छुड़ाते हुए इनका बैग उठाकर जिस अंदाज में बोला, फ़ायज़ा ज़ोर से हंसी थी। हाँ इतनी मासूम हो तुम। वो इसके हाथ से अपना बैग लेती मदद से बोली। आप फुप्पो भतीजी दोनों मेरे इंप्रेशन के पीछे पड़ी हैं। आप ऑफिस में और मेरी बचपन की बीवी मेरे घर में। वो दुहाई देता इनसे पहले कमरे से निकला। वो हंसते हुए इसके पीछे थी। वो 5 बजे घर आए। सब ख़वातीनी लाउंज में मिल गई। अपनी बचपन की बीवी पर गहरी नज़र डालते हुए इसने बाबास बुलंद सलाम किया। सबके जवाब तकरीबन इसी जोश से ऐसा वाइस के जो रिदा को अपनी शर्ट के दामन का डिज़ाइन दिखा रही थी। मुँह में जवाब देती रुख फेर की। वो मुस्कुराता वो सोफे पर आ बैठा, जहाँ से वो सरीना को हीर को घूरते हुए देख सकता था, लेकिन नज़रअंदाज की अब अपनी कलाई में पड़ी सोने की चूड़ियों को घुमा रही थी। हीर उठो, पानी लाओ राहिम के लिए। अब की सरीना ने ज़ोर से इसे हुक्म दिया। वो एकदम चौंकी, जबकि राहिम ने अपनी मुस्कुराहट होंठों में छुपाई मुँह बनाती उठी थी। थक गए हो बेटा, खाना खाया था? ज़रीना ने इसे देखकर प्यार से पूछा। मोहब्बत से ने जवाब दे रहा था। बॉस की चेयर पर बैठकर हुक्म ही करना होता है जनाब को, और अम्मी ऐसे पूछने कि अगले बंदे के पास आंसू निकलने की देर होती है। वो बड़बड़ाती हुई ग्लास हाथ में लिए किचन से बरामद हुई। ज़रीना ने इसे देखकर दोनों हाथों से ट्रे थामने का इशारा करते दांत पीसे हुए मजीद बुरा मुंह बनाती ग्लासेस के आगे बढ़ा गई। राहिम ने इसके हाथ पर हाथ रखे ग्लासेस से लिया। वो अच्छा खासा सिट पिटाई थी। 3rd क्लास मूवी के 3rd क्लास विलन। वो बड़बड़ाई थी जबकि वो सर झुकाए पानी पीने में मसरूफ़ था। इसने ग्लास खाली करके सर उठाया। वो जैसे ही देख रही थी, नज़रें मिलने पर खड़े होते हुए इसने ग्लास से थमाया, लेकिन अगले लम्हे राहिम ने वाकई में किसी 3rd क्लास मूवी के 3rd क्लास विलन की तरह एक आंख मींची थी। हीर के मुंह के साथ इसका हाथ भी खुला था। नतीजतन वो ग्लास जो राहिम इसे पकड़ा चुका था ज़मीन बोस हुआ था। ओए होए, हुनम्मा ने फिर गई। वो दोनों बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटे थे। रिदा जैसे ही देख रही थी, इसके खुले मुँह को हैरत से देखा। हीर? ज़रीना के लबों से बेसाख्त निकला। हीर ने इसे देखा। वो मुस्कुराता हुआ शाने उचका गया। तोड़ दो सारे घर के ग्लास तुम। ज़रीना के डांट से ज़्यादा इसे राहिम पर गुस्सा है। एंदे हताना भी छेद है तेरे। अम्मी मैंने नहीं तोड़ा, इन्होंने तोड़ा। अब देखें कैसे मासूम बन रहे हैं। वो इस पर चढ़ दौड़ी थी। मैंने क्या किया हीर? तुम्हारे हाथ में तो दिया था ग्लास, तुमने पकड़ा ही नहीं। वो मासूमियत से बोला था। आपकी वजह से टूटा। इसकी मासूमियत पर खार खाती वो दांत कचकचा कर बोली। रात वाला गुस्सा भी होत कर है। ये हीर के हाथ में भी ना मेरे भाभी की तरह छेद हैं। इसके हाथ से भी ग्लास बहुत गिरते हैं। हीर थप्पड़ ना खा लेना मुझसे।
زرینہ نے اب کے کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا. زرینہ کیوں بچی پر غصہ کرتی ہو ہر وقت. خدیجہ ہنس پہ. عادت اس کی روحانی شکل دیکھ کر اس کے پاس آئی تھی لیکن وہ شروع ہو چکی تھی. پہلے آواز پھر آئی تھی پھر آنسوں کا سیلاب امڑا. امی ہمیشہ مجھے ڈانٹتی ہیں تائی امی, جبکہ ساری کی ساری غلطی انہی کی تھی. اور پہلے بھی وہ 18 کے 18 گلاس انہوں نے توڑے تھے اور خود راہم کو لگا لاؤنج میں اچانک ہوا کم ہو گئی ہو. اسے سمجھ نہیں آئی چلتے ٹیپ ریکارڈر کو کیسے بند کروایا. کچھ نہ سمجھتے ہوئے اچانک بول پڑا تھا, چچی امی گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹا ہوگا. گاڑی کا بونٹ چیک کیا تھا میں نے, شاید ہاتھ سلپری ہو رہے ہیں, میں فریش ہو کر آتا ہوں. وہ بولتا ہوا اچانک پلٹا, پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا. دیکھا تھا امی ہمیشہ انہی کی غلطی ہوتی ہے. وہ فخری انداز سے ہتھیلی سے اپنی آنکھیں صاف کرتی بولی. رونا بند ہو گیا. خدیجہ مسکرائی. ہیٹ جاؤ, راہم کے لیے چائے بنا کر کمرے میں لے جاؤ. زرینہ نے نیا آرڈر جاری کیا. امی میری مہندی بھی نہیں اتری ابھی, وہ نے روٹھے پن سے بولی. خدیجہ نے ہنستے ہوئے سے اپنے ساتھ لگا. بالکل, ابھی کچھ دن تو تم میری بیٹی سے کوئی کام نہیں کروا سکتی ہو بھائی. انہوں نے اس کا ماتھا چوما جبکہ راہم نے دانت پیسے. تمہاری مہندی تو میں اتارتا ہوں اچھی طرح, تم کمرے میں تو آؤ ذرا. وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا اپنی ٹائی کو بیڈ پر پھینکتا بولا. فی الحال ہنی مون نہ صحیح, رومانٹک ڈنر ڈیٹ ہی صحیح. جبھی فائزہ کی آواز اس کی سماعتوں سے گزری وہ دلکشی سے مسکرایا تھا. جی کہ تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی آپ کو بتائیے گا ضرور. ابھی ہم چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف, دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے. اشرف اجاز نائس, زبردست, تھینک یو اشرف اجاز. حماد شاہ بہت زبردست تھی, مزے کی ایپیسوڈ تھی. آپ کو بھی عید مبارک, اللہ پاک سب کے لیے خوشیاں لائے, آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ, خیر مبارک حماد شاہ. محمد اویس وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں. عید مبارک, اللہ آپ کو خوشیاں عطا کرے اور آپ کا نصیب اچھا ہو, آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ, خیر مبارک, آپ کو بھی عید مبارک. ابو بکر شوال عید مبارک, تھینک یو ابو بکر شوال, خیر مبارک. ابو بکر شوال نائس ناول, تھینک یو ابو بکر شوال. اشرف اجاز نائس, زبردست, تھینک یو اشرف اجاز. انیس بانو وعلیکم السلام, عید مبارک, خیر مبارک, آپ کو بھی عید مبارک. زینب اشرف ویری انٹرسٹنگ, تھینک یو زینب اشرف. سندس نایاب نے دل بھیجے ہیں, تھینک یو سندس. ارم شبیر عید مبارک, تھینک یو, عید خیر مبارک, آپ کو بھی عید مبارک ارم. ارم شبیر ایکسلنٹ ناول, تھینک یو ارم. سیدہ عائشہ ذاکر وعلیکم السلام, نائس ناول, تھینک یو سیدہ عائشہ ذاکر. امرین کاشف زبردست, بہت اچھا ناول, تھینک یو ویری مچ امرین کاشف. توربینہ توفیق امیزنگ ناول, تھینک یو توربینہ. نگت خان I hated the hero's character for the Huda thing. He cheated on Huria after marriage, at least whatever she did it was before her marriage. But what he did was unacceptable. He tried to move on with someone else. This is not how love works. I left it midway because I didn't like that Huda thing. I don't know what was writer thinking a better plot could have been presented rather than this. For me, it was waste of time. So no for this novel from my side. اچھا جی, لیکن کارٹون نے بھی نہیں کیتا سی, ٹھیک ہے اس چیز کی غلطی تھی, ہیرو نے واقعی غلط کیا, میں نے بھی اس کو بولا تھا. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, کسی حد تک آپ بھی صحیح ہیں. تھینک یو نگت خان. معین رضا, ارے یہ تو میری فیوریٹ ناول ہے تو پھر سنیں. تھینک یو ویری مچ معین رضا. چودھری جٹ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں. عید مبارک, خیر مبارک, آپ کو بھی عید مبارک, اللہ آپ کو زندگی دے, آمین. یہ ناول میں نے پہلے بھی پڑھا پر آپ کی وائس میں اور بھی اچھا لگا, تھینک یو ویری مچ. آپ اس کو دوبارہ انجوائے کریں پھر. ابصار حیدر ویری نائس, تھینک یو ابصار حیدر. حماد شاہ آؤٹ اسٹینڈنگ, بہت اچھا لگا, مزہ آیا, بچپن کا شوہر. چائلڈہڈ نکاح پہ اس ناول میرے موسٹ فیوریٹ ہے, تھینکس فار ون مور نائس ناول. لیکن انتظار کیسے کروں, 4 دن بھی لگ سکتے ہیں. 4 دن تو اتنے بھی لگ سکتے ہیں, ابھی انتظار تو کرنا پڑے گا نا. تھینک یو حماد شاہ. شیمو بہت اچھا ناول ہے, بہت ہنسی آئی سن کے, تھینک یو ویری مچ شیمو. طیبہ اشرف امیزنگ, تھینک یو طیبہ اشرف. جی تو گائز یہاں پہ جو ہمارا ناول ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو, کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا, کیسا لگا آپ کو بتائیے گا ضرور. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.